बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। और 9 बज गए हैं और ये वो टाइम होता है जब आप सब काम छोड़ देते हैं, सारे काम से फारिग हो जाते हैं और आप हमारा शो लगा कर बैठ जाते हैं। आपका फीडबैक हमें ये बताता है और इस फीडबैक के लिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो आज इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, मैं अपना तारुफ करा ही देती हूँ। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज जब कराची वाले उठे तो उनको जो पिछले दिनों एक खुशगवार मौसम उठते ही मिल जाता था, जी हाँ, वो अब नहीं है। और अब फाइनली आज 7, सवा 7, साढ़े 7 बजे वो जो धूप थी वो बेइंतहा थी और शदीद थी। इसका मतलब ये है कि नाउ जो है वो अब जो बारिश वाला मामला था कराची के रीजन में वो तो अब जाता दिखाई दे रहा है। हाँ, मुल्क भर में लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा मैं खुश था कि जब मैं पीर को आऊँगा शो करने के लिए, मैं बताऊँगा कि जी हम दूसरा T20 जीत गए। लेकिन कहाँ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की खुशियाँ कहाँ लॉन्ग लिव्ड होती हैं, शॉर्ट लिव्ड हो गई। और कल जो है हम उस टीम से भी हार गए जिसको हम कह रहे थे अभी तो D टीम है, उससे भी हार गए हम। और ऐसा हारे कि मतलब 180 रन बना के भी हम 7 विकेटों से हार गए। तो एक ये भी सानिया हो गया कल हमारे साथ, तो इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सदफ, और इस साने का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या, क्यों, कैसे हुआ और ये होना नहीं चाहिए था। पहली इसकी टैगलाइन ये है, लेकिन हो कैसे गया। लेकिन इससे पहले कि हम ज़रा खेल के मैदान पे जाएं, हम ज़रा सियासी मैदान में देखते हैं, क्योंकि उस अरीना में भी बहुत कुछ हुआ है वीकेंड पे। जैसे कि कल आपको पता है कल हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात और उन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हमें जो बता रहे हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम जो 21 हल्के थे उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बरामद हो गए हैं और ARY न्यूज़ ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले नताइज आपसे शेयर भी किए। और साथ ही आपको बता दें जो ये नताइज अब बता रहे हैं उसके मुताबिक कौमी असम्बली के 5 हल्कों के नताइज हमें ये बताते हैं कि NA 8 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान ने बाजी मारी है। NA 44 की बात कर लेते हैं जो कि डेरा इस्माइल खान का हल्का है, यहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन। NA 119 लाहौर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का था, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़। NA 132 कसूर से ये शहबाज शरीफ साहब ने ये नशिस्त छोड़ी थी, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के रशीद अहमद खान। और NA 196 कंबर शहदाद कोट से PP के खुर्शीद जुनेजो कामयाब हुए हैं। यानी प्रीडोमिनेंटली कल बाई इलेक्शंस में नून लीग का पलड़ा जो है वो बहुत ही भारी रहा है। और जहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की सीटें थी वो उन्होंने निकाली जो कि PPP की सूबाई असम्बलियाँ थी। पार्टी के लिए तो विन विन सिचुएशन ही है। एब्सोल्युटली। और लेकिन बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाई इलेक्शंस में हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कम PTI के जो मेंबरान हैं वो कम बैक करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कुछ सदफ आपने बताया, कुछ मैं बता दूं। अब PP 22 चकवाल, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के फलक शेरावान, फिर PP 32 गुजरात, यहाँ पे ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही उन्होंने जो है वो यहाँ पे बाजी पलट दी और वो यहाँ से जीत गए और उन्होंने हराया जो है परवेज़ इलाही साहब को अपने, जी वो उन्होंने हरा दिया। अच्छा, इसकी भी एक स्टोरी है, उसको भी हम आगे जाके अनफोल्ड करेंगे। जाहिर सी बात है जो जीत जाता है वो जीत जाता है, जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है। तो लेकिन धांधली का इल्ज़ाम किससे लगाया और कैसे लगाया वो भी बताएंगे। फिर वज़ीराबाद था, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अदनान अफजल चट्ठा, नारोवाल मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल। तो इन सारी जगहों से नून लीग जो है वो बड़े जो है वो डोमिनेटली सामने के उम्मीदवार कामयाब हुए। सईद अकबर और PP 139 शेखुपुरा भी मुस्लिम लीग नून का माना जाता था हल्का, मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल यहाँ से कामयाब हुए। 47 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज, PP 149 लाहौर से IPP उम्मीदवार मोहम्मद शुएब ने कामयाबी समेटी है। और PP 158 की बात कर लें, ये भी लाहौर का हल्का है, यहाँ नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज। 164 लाहौर से नून लीग के उम्मीदवार राशिद मिन्हास। PP 266 से रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ जांग कामयाब हुए। अच्छा, कुछ इंडिपेंडेंट उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, लेकिन ज़्यादातर नून लीग और नून लीग हमने देखा कि मरकज़ में भी और पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी 1-2 सीटें निकालने में कामयाब हुई है। अच्छा, जो लोकल पार्टीज़ हैं वो भी कामयाब हुई। बलूचिस्तान का हल्का था PB 20 खुशदार, यहाँ से BNP के मीर जहाँ से मेंगल। और अगेन नून लीग, अगेन लसबेला बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़रीन खान यहाँ से कामयाब हुआ। अब ऐसे में ARY न्यूज़ ने जो हमेशा की रिवायत है सबसे पहले इंतखाबी नताइज देने की, उस रिवायत को बरकरार रखा। कल पूरा दिन हमने आपको अपडेट करके रखा कि क्या सूरत हाल हो रही है,
کیا معاملات ہو رہے ہیں. انتخابی نتائج تو ہم نے آپ کو بتائے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پورے دن سچویشن ہوتی رہی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں انتخابات ہوں پرامن ہو جائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سارا دن مار پٹائی کی اور دھینگا مشتی کی جو ہے وہ بھی ہوتی رہی ہے, اور اس میں پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک جو کارکن تھا وہ بھی اب جاں بحق ہو گیا. اچھا, مجھے جو سب سے حیران کن بات لگی, خواتین بھی اس مار کٹائی میں انہوں نے بھی حصہ لیا. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, اور ضمنی الیکشن میں ویسے وہ ٹرن آؤٹ بھی نہیں ہوتا, اور یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہنگامہ آرائی کی جو ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے کہ ایک عام انتخابات میں ہوگی, وہ نہیں ہوئی. تو یہ جو مسلم لیگ نون کے کارکن جاں بحق ہوئے ہیں, محمد یوسف ان کا نام ہے, اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ قتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. اور پی پی 139 فیروز والا میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے آئے. وہی مار کٹائی کی بات, اور خواتین نے بھی حصہ ڈالا. جھگڑے کے باعث کچھ دیر کے لیے پولنگ روکی گئی. شیخو پورہ میں بھی ہم نے اسی طرح کی وہاں پر لڑائی دیکھی, ہوائی فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے. سو یہ بڑا کوئی والٹائل قسم کی سچویشن. حالانکہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ ٹرن آؤٹ تو اس میں اتنا نہیں ہوتا ہے, اور کل سنڈے بھی تھا, لوگ بھی کم نکلے, لیکن جتنے نکلے وہ یہ صورتحال بنی. تو اس سب پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما احمد اویس صاحب. سب سے پہلے تو صبح بخیر احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا باخبر خبروں میں تشریف لائے گفتگو کر رہے ہیں. بتائیے, اب جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں, کیا آپ کا پارٹی کا موقف ہے؟ یہ موقف ہمارا تو جو چیز سامنے نظر آئی ہے اس الیکشن میں بھی, کہ کچھ دیر کے لیے تو ووٹنگ جو ہے اوپن کی گئی ہے, لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, اس کے بعد لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا, دور رکھا گیا. بیلٹ اطلاع یہ ہے کہ بیلٹ باکسز جو ہیں ان کو غیر جو ہے قانونی طریقے سے ان کو بھرا گیا ہے. ان کو ان میں جو ناجائز طریقے ہیں اسی طرح سے ریگنگ کے وہ پوسٹ ریگنگ جو ہے وہ کی گئی ہے وہاں پر. یہ ایک سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب تک قانون کی بالادستی کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا جائے گا اور اس کو ایک قانونی اور مورلی ایک بڑا جرم نہیں قرار دیا جائے گا, تو یہ ہم سدھرنے کی طرف کبھی نہیں آئے. ویسا ایک چیز اور بتائیے گا, اب جو نتائج ہیں, بہرحال ہمارے سامنے نتائج ہیں, یہ سرکاری نتائج ہیں. اب نون لیگ یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ضمنی الیکشن میں عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مسترد کر دیا. ان کا جو بیانیہ تھا, جو عوامی مقبولیت کی بات کرتے تھے, اب پارٹی کہہ رہی ہے اب ایسا معاملہ رہا نہیں ہے. جو فیبرری تک معاملہ تھا اب وہ نہیں رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اس بیانیہ جو وہ بنا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں نا, بیانیہ بنانے والے کون ہیں؟ حکومت کون سی بنانے والی ہے؟ جو حکومت خود جو ہے وہ سٹولن مینڈیٹ کے اوپر مارج وجود میں آتی ہے, اس کے بعد وہ ایک جھوٹا اوتھ لیتی ہے, اور اس کے بعد وہ حکومت کی فارمیشن ہو جاتی ہے. اب ایسا پرائم منسٹر اور ایسی کیبنٹ ممبرز جو ہیں وہ یہ بیانیہ نہیں دیں گے تو اور کیا دیں گے؟ پرابلم تو یہی ہے سب سے بڑی, جو اوپر سے نیچے تک یہ سلسلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے, مستقل چلا آ رہا ہے. مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کا پاپولیرٹی کا گراف گریجولی گر رہا ہے, یہ الیکشن یہ بتاتے ہیں ہمیں. دیکھیے, وہ میں آپ کو بتایا نا کہ اب تو پہلے الیکشن ہوئے تو اس وقت تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا جو کہ ریوارڈ کیا گیا. آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں بالخصوص جو چیف منسٹر تھا کیئر ٹیکر, اس کو کس بات کا ریوارڈ دیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کا. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اس کو جب سینٹ کے ممبر بننے کے لیے اپلائی کیا تو اس نے کہا جی مجھے تو سارے ووٹ دیں گے. اچھا احمد اویس صاحب, بڑی خطرناک ہے. احمد اویس صاحب, اب اس الیکشن سے پہلے بھی ماحول تو بن ہی رہا تھا. ہم بارہا یہ دیکھ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں احتجاج بھی ہو رہا ہے, پھر الائنس بھی بن گیا, نا اب بائی الیکشنز بھی ہو گئے. اب کیا پارٹی کا موقف ہے؟ اب چیزوں کو کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے؟ جیسے کہ صدر کی جانب سے بھی بار بار مفاہمت کا کہا جا رہا ہے, کریں گے یا پھر فل فلیجڈ اپوزیشن کی طرف جائیں گے, احتجاج وغیرہ؟ دیکھیے, احتجاج تو بالکل کریں گے, وہ ہمارا حق ہے اور یہ رائٹ جو کچھ ہوا ہے. لیکن اگر کوئی پرپوزل, دیکھیں گورنمنٹ جب بن جاتی ہے نا تو میگنیٹیوٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو دکھانی ہوتی ہے. یہ شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ ایک ہاتھ جو ہے آگے بڑھائے اور بتائے کہ یہ
ان باتوں کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. پھر اگر وہ پی ٹی آئی جو ہے یا یہ سنی کونسل جو ہے وہ اس کو انکار کر دے اور عمران خان اس کو رد کر دیں کہ جی ہم آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے, تو پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو جی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیے یہ اسٹیپ تو لیا نہیں گیا. خالی پریزیڈنٹ کا یہ کہہ دینا کہ جی اب آگے بڑھا مفاہمت ہونی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن مفاہمت کے لیے آپ جب ہاتھ بڑھائیں گے تو آپ اس کو کچھ پیرامیٹر تو فکس کریں گے نا کہ یہ باتیں ہیں جن کا ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے, ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی یہ کیا تھا. آپ کو یا اگر دیکھیے اس زمانے کو لے جائیے آپ 1977 میں جب الیکشن کے ریگنگ کے اوپر ہی جھگڑا ہوا تھا اور پھر بہت بڑی موومنٹ چل پڑی تھی, وہ لیٹر آن نظام مصطفیٰ موومنٹ میں تبدیل ہو گئی تھی. وہاں پر بھی مفاہمت کے لیے ان کی طرف سے پرپوزل آئی تھی اور پھر بیٹھ کے نیگوسیشن ہوئی تھی اور ایز اے ریزلٹ دیر آف سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. تو یہ اسٹیپ تو ان کو لینے ہوں گے. خالی کہہ دینا تو کافی نہیں ہے. ایک لافٹی اسٹیٹمنٹ از ناٹ انف. اس طرف تو یہ آتے نہیں ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں جی وہ تیار نہیں ہے. وہ تیار ہیں. ہم نے تو کہا تھا کہ ہم صرف حکومت کے فارمیشن میں کچھ کرنے کو تیار, شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ہم جاننا چاہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف اب الیکشن رزلٹ کے بعد کیا سوچ رہی ہے, کیا رائے رکھتی ہے, اور انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہوا تھا, اس حوالے سے بھی جاننا چاہے تھے کہ آگے لاہے عمل کیا ہوگا. بہرحال کل بھی ایک ریلی نکالی جی ہاں, کل کراچی میں ریلی نکالی گئی تحریک انصاف, اور اس موقع پہ پولیس جو ہے پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں فوری حرکت میں آئی. شارع فیصل پر 4 کارکنوں کو حراست میں بھی لے لیا اور ریلی اور پولیس ایکشن میں شارع فیصل کا ایک ٹریک بھی بند ہو گیا ہے اور اس میں ہزاروں شہری پھنس گئے تھے. ناٹ ٹو فورگیٹ کہ کل سنڈے بھی تھا اور اس کے بعد شارع فیصل ایک بہت بزی اسٹریٹ, لوگ بہت اس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن پھر ہوا یہ کہ یہ ٹریک ایک بند ہو گیا اور تحریک انصاف کے رہنما پھر شیر افضل مروت جو تھے نا وہ اس ریلی کے ساتھ موجود تھے. اچھا, جب وہ پہنچے تو پھر دوسرا ٹریک بھی بند کر دیا گیا, یعنی پہلے ایک بند ہوا تھا پھر دوسرا بھی بند ہو گیا اور پولیس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ چلا. اس کے بعد ایک ریلی کا روٹ تبدیل کیا گیا, پھر کارکنان رہا بھی ہوئے. اب شیر افضل مروت اس ساری سچویشن میں کہتے ہیں کہ کراچی پولیس جرائم روکنے میں ناکام لیکن ریلی روکنے میں بڑی پھرتی دکھاتی ہے. سو ویسے پوائنٹ تو انہوں نے بڑا ویلڈ یہاں دیا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کے بیان سامنے آیا ہے, لیکن اب آگے ظاہر ہے اس پہ کیا تحریک انصاف تحریک چلاتی ہے یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ ان کے جو ایک کہنا چاہیے نا کہ جو تحفظات ہیں وہ فیبروری سے چلے آ رہے ہیں, اب اس الیکشن کو بھی لے کے یہ معاملہ ان کا وہیں کے وہیں ہے. تو دیکھیے بھائی, بائی الیکشن کا تو معاملہ اب ہو گیا ختم اور ریلی وغیرہ وہ بھی ہو گئی ختم. اب یہی دیکھنا ہے کہ آگے کس طریقے سے معاملات چلتے ہیں. لیکن سوال نون لیگ کی سیاست کے بارے میں بعد میں کریں گے. یہ جو ضمنی الیکشن کے نتائج آئیں جس پہ نون لیگ یہ موقف اپنا رہی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے, نتائج ہمیں یہ بتاتے ہیں. سو آپ کا اوور آل اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, ظاہر ہے وہ حق بجانب ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کل کے نتیجہ آیا ہے بائی الیکشن کا, دیکھیں جی ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہم ہی نے جیتی ہیں اور لوگوں نے دوبارہ ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے, لیکن آن گراؤنڈ جو کل سارا دن ہوا, جو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو تصاویر دیکھی, جس انداز سے الیکشن کنڈکٹ ہوا, اس کے اوپر ظاہر ہے سنی تھاٹ کونسل والوں کے اپنے کنسرنز ہیں, انہوں نے ریزرویشن شو کی ہیں, لیکن ایٹ دا مومنٹ نتیجے کو صرف ہم سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بیرا دیکھیں, ہم تو یہ کہہ رہے تھے اور ہم نے یہ کر دکھایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا, معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ کل کا جو الیکشن ہے, الیکشن بائی الیکشن سے پہلے جو ہے اور الیکشن والے دن اگر الیکشن اچھے انداز سے ہوتا, میرے خیال میں پنجاب حکومت کے لیے ایک اچھا ہوتا ہے کہ وہ ماحول اس طرح بناتے, اور جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, پکڑ دکڑ یہ وہ سارے معاملات رہے, تو وہی ایک بیانیہ جو دوسری سائڈ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو 8 فروری کو ہوا ہمارے ساتھ وہی کل بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو دونوں اطراف سے ہمیں ایک بیانیہ یہی سننے کو ملے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور وہ کہیں گے دیکھیں ہمارا مینڈیٹ ہے, ہم نے لے لیا. مطلب یہ اگر کہا جائے کہ ان الیکشن کے نتائج سے پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے کے اوپر بڑی کو واضح
اس کے اندر کوئی واضح تبدیلی نظر آئے گی تو وہ کوئی نہیں ہوگا. آلریڈی دیکھیں وہ اکثریت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں وفاق کے اندر, اور ظاہر ہے وہ یہ جو تقسیم ہے پاکستان کے اندر اور یہ جو لڑائی ہے یہ اسی طرح جاری ہے, ساری رہے گی. اور معاملہ خاور صاحب جیسے آپ نے کہا کہ بڑے سیاسی منظرنامے میں کوئی ہلچل تو نہیں ہوگی, اوبویسلی نون لیگ کے اس بیانیے کو مزید تقویت ملے گی جو وہ کہتے آئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ چلیں اب یہ بائی الیکشنز ہو گئے, ساری چیزیں ہو گئیں, جو بہت سارے الزامات لگے دھاندلی کے, اور اس میں سمیرہ الہی کا بھی ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے تو باضابطہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جگہ جگہ گئی, جگہ جگہ میں نے دیکھے تو بہت دھاندلی ہو رہی تھی. پولیس پہ الزام لگا دیا کہ وہ پولنگ سٹیشنز کو تالے لگا کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, اور بیلٹ جو پیپرز تھے وہ کم کاٹے گئے اور پہلے سے ڈبے بھر دیے گئے. تو اس ساری سچویشن میں اب ہم کوشش بھی کر رہے تھے, پی ٹی آئی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے, کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلے گی, کیا ان کے پاس حربے ہیں اب مزید؟ دیکھیں اگر تو ہم بات کریں پی ٹی آئی تو ابھی بیچاری ان کے پاس تو اپنا نام بھی موجود نہیں ہے نا. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے وہ ان کے پاس ابھی تک نشان ان کو نہیں ملا. آپ نے دیکھا گھوڑے کے نشان پہ ان کو الیکشن لڑنا پڑا, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے, اور ابھی تک ان کا جو انٹرنل الیکشن انہوں نے کروایا ہوا وہ الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. وہ کہ انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک فارم تو جمع کروایا ہوا, لیکن سرٹیفکیٹ ان کو ابھی تک وہ نہیں ملا. تو اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ تمام اسمبلیوں کے اندر وہ ان کی حیثیت جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تھی اس کو بھی نہیں مانا گیا, اور وہ اب آزاد حیثیت سے ان کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کا کے جو لوگ ہیں وہ تو آن گراؤنڈ ان کی جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد سے جو ان کا ایک بیانیہ کہہ لیں یا ان کی ایک سیاست ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کل کے الیکشن کے بعد سے وہ اگر یہ کہا جائے کہ مزید اپنا جو ان کی شکایتیں ہیں اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا, وہ دوبارہ کہیں گے لوگوں کو دیکھا ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں آل اکراس, جس طرح کل میں رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی سن رہا تھا, اس کے اوپر بات بھی شاید آپ کریں. جی اگلا سوال یہی ہے آپ سے. پاکستان کے اندر دیکھیں اس وقت یہ جو لڑائی ہے سیاست کے اندر جاری ہے, اس کا اصل تو حل تلاش کرنا ہے نا. اصل میں کیا اس کا حل ہمیں کل کے یہ بائی الیکشن کے بعد نظر آ رہا ہے؟ نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اس لڑائی کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے. اگر تو اچھے انداز سے فری اینڈ فیئر انداز سے ہوتا, ایک فیئر فائٹ جسے کہتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک پارٹی ہارتی ہے دوسری پارٹی جیتی ہے, اور مجھے آپ اور باقی بھی کوئی جو آبزرورز ہیں کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یس بالکل یہ ایک پارٹی جیتی اور ایک پارٹی ہاری ہے. لیکن اگر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کے وہ جو ہے. اچھا خاور, اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. جو رانا ثناءاللہ صاحب نفی کر رہا ہے عرفان صدیقی کے بیان کی, تو یہ نون لیگ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ جو فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے, اس پہ کوئی ریگریٹ ہے؟ کیا ہے پارٹی کے اندر سوچ اس وقت؟ دیکھیں جی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون, ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی خواہش تھی, ان کو امید تھی کہ ان کو سادہ اکثریت ملے گی, ان کو 2/3 میجورٹی ملے گی, عام انتخابات میں نہیں ملی. اس کے بعد سے آنورڈ وہ مختلف جو بیانیے رادر بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. مختلف بیانات سننے کو ملتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا الیکشن چوری ہو گیا, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن جیتے ہی نہیں ہیں. مختلف جو ان کے لیڈران ہیں, جاوید عزیز صاحب ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, ان کے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اب مجھے جو لگ رہا ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر, دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے وفاق کے اندر وہ اس کو اور ہی نہیں کرتے. آپ ان کے اکثر لیڈران کے بیان دیکھیں, وہ کہتے ہیں یہ ہماری تو حکومت ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو کٹ پتلی ہیں, ہمارے اوپر حکومت یہ تھوپی گئی ہے. اونرشپ اس طرح سے نہیں ہے. اور یہ جو حکومت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو اچھا برا ہوگا اس کا براہ راست جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی. اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو آنے والے دنوں کے اندر ایک واضح حکمت عملی اپنانا پڑے گی کہ وہ ان کا سیاسی لا عمل ہے کیا شہباز شریف صاحب ان کے وزیر اعظم ہیں کہ نہیں ہیں.
کیا محسن نقوی صاحب ان کے وزیر داخلہ ہیں کہ نہیں ہیں, کیا اورنگزیب صاحب ان کے وزیر خزانہ ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب ہیں. بالکل, انہیں اونرشپ دینی ہوگی اگر شہباز شریف ظاہر انہی کی پارٹی سے ہیں. تھینک یو سو مچ خاور, ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور یہ سیاسی منامہ ہے, آئی ہرڈ کہ نواز شریف چائنا کے دورے پر بھی جا رہے ہیں. جی وہ جائیں, ابھی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے, اور اس پہ پھر جو وزیر خارجہ ان کا بھی بیان سامنے آ گیا کہ وہ ان کا ذاتی ہوگا ٹور. اچھا, وہ سرکاری نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے آئی تھنک ان کے پاس کوئی وزارت بھی نہیں ہے نا نواز شریف صاحب کے پاس. بالکل, اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی الیکشن لڑا ہے اور وہ وزیر اعظم, اور ان کی پارٹی جیتی ہے اور وہ وزیر اعظم نہیں بنے. تو یہ بھی تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو پہلی بار ہوئے ہیں. پہلی بار تو بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلی بار کیا ہوا ہے بتائیں. پہلی بار یہ ہوا, خیر یہ پہلی بار تو کوئی گانا یاد آ گیا, صبح سویرے گانے کی بات نہیں, گانے کی نہیں آپ کر سکتی ہیں گانے, مجھے ڈائلاگ یاد آ گیا. وہ ڈائلاگ فلم کا یہ تھا کہ یہ تھپڑ کی گونج, یہ بہت دور تک سنائی دے گی کاتیا. یہ تھپڑ کی گونج دلی سے بھی آگے چلی گئی ہے, جا چکی ہے. کراٹے کمبیٹ پاکستان جو ہے اس نے جیتا اور انڈیا کو ہرایا, یہ تو ایک اس کا اینگل. لیکن دوسرا اینگل یہ کہ شاہزیب رند نے کمال کر دیا اور دھوم مچا دی ہے, اور وہ بھی ایسے کہ 20 سیکنڈ میں فائٹرز کو ڈھیر کر دیا. یہ بھی اس کا ایک اینگل ہے. لیکن اس کا مین اینگل یہ ہے کہ اگر آپ اسپورٹس میں بدتمیزی کریں گے, خاص طور پہ ایسے ہائی وولٹیج گیمز سے پہلے اپنے جو اوپوننٹ ہے اس کو, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, لیکن مغلظ گفتگو استعمال کریں گے, ابیوز کریں گے, تو پھر ہوگا یہی کہ جو ہوا تھا. یہ پاکستان کا مقابلہ بھارت, یہ دبئی کراٹے کمبیٹ میں پری فائٹ جو ہے یہ پریس کانفرنس تھی, اور یہ تو ہم آپ کو وہ مومنٹ دکھا رہے ہیں کہ جس میں یہ ہیٹڈ معاملہ ہوا. اور جو ہمارے جو ہمارے نہیں یہ ہوتا ہے, یہ دونوں فائٹرز جب سامنے آتے ہیں نا تو کافی زیادہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے, مینٹلی ان کے اوپر حاوی ہونے کے لیے یہ اس طرح کے ٹیکٹکس اپناتے ہیں. لیکن ہم آپ کو وہ گفتگو تو یقیناً نہیں سنا سکتے جو بھارت کے یہ کپتان تھے یہ کر رہے تھے. یہ مطلب اپنے لیول سے بہت نیچے جا کے انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جو سنانے کے قابل نہیں ہے. اس کے بعد پھر شاہزیب کو آیا غصہ, اور انہوں نے جیسے فیس آف ہوا تو ان کو مار دیا ایک تھپڑ, جس کی اگین مذمت کی گئی کہ آپ کو اسپورٹس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جاتے جاتے کہا کہ یہ یاد رکھو گے تم, اب جب فائٹ میں آؤ گے آئی ول شو یو. شاہزیب نے لیکن ایک اچھی چیز کی کہ ہی ڈیڈنٹ ابیوز, اور کہا کہ آئی ول شو یو. اور پھر جب یہ لوگ اترے ہیں رنگ میں, اس کے بعد شاہزیب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. ہی شوڈ ہم, اور 20 سیکنڈز میں کیا ناک آؤٹ. بات بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہوئی کہ جو بالی ووڈ کے سلطان مانے جاتے ہیں, انہوں نے پاکستانی کراٹے چیمپئن جو ہیں رین صاحب, ان سے ملاقات کی, اور اس کامبیٹ میں بھارتی کپتان کو ناک آؤٹ کرنے والے شاہزیب سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو کانگریچولیٹ کیا, ان کی کارکردگی کی تعریف کی, اور کہا کہ جی ہر جگہ 20 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیتے ہو. دبئی میں ہونے والے کراٹے کامبیٹ کے 45 پروگرام کیٹیگری مقابلوں میں اور شاہد رند نے جس طرح ہرایا, اس کے بعد کیا کہا ذرا سنتے ہیں. جو کرکٹ فینز ہیں نا پاکستان میں, ان کے دل بڑے ٹوٹتے ہیں. ہمیں تھرو آؤٹ بتایا گیا جی نیوزی لینڈ کی ٹیم ڈی ٹیم ہے, دیکھیے گا کیا کریں گے ہم, ایسی کی تیسی ڈی ٹیم. اور لیکن اور ہماری ٹیم میں ماشاءاللہ کون سے اسٹار نہیں ہیں. بابر ہیں, عامر بھی تھے, اور ساتھ ہی رضوان ہے, اور رضوان نے تو ابھی جی ریکارڈ بھی توڑا ہے 33,000. مجھے لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی. کل رضوان بیٹنگ کر رہے تھے, پھر وہ انجرڈ ہو کے باہر چلے گئے. یہ T20 میچ ہے یہ, اس میں وہ زخمی ہو کے باہر چلے گئے. اب کاکول سے تو کیا, دنیا کی کسی بھی اکیڈمی سے آپ ان کی ٹریننگ کروا دیں, مجھے لگتا ہے محمد رضوان کا لڑکنا, پھسل کے لڑکنا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ مطلب وہ, حالانکہ وہ خود بھی اس کو کہہ چکے کہ میں تھوڑا تو ایکٹنگ کرتا ہوں, لیکن بھائی کریمپس والی ہے. لیکن کل T20 میچ میں بھی کریمپ پڑ گیا. مطلب کیا کہہ سکتے ہیں. خیر وہ پھر باہر چلے گئے. باہر جانے کے بعد پھر جو ایک اچھی سٹارٹ ملا ہوا تھا, پھر عثمان خان آئے, اس کے بعد پھر دیگر کھلاڑی آئے. تو پاکستان نے جو ایک اچھا سٹارٹ لیا تھا سائم ایوب نے اور بابر اعظم نے, اور وہ وداؤٹ جو ہے کسی وکٹ کے نقصان کے انہوں نے 50 رن سے اوپر کر دیا اوپننگ سٹینڈ, اور ہم خوش ہو رہے تھے کہ تو بڑا زبردست چل رہا ہے. اس کے بعد جبھی ویسے آپ سوری آپ کی بات کر میرے گھر میں کل ایسا سناٹا تھا, ورنہ تو جی میچ پہ وہ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں.
میرے ابا اصل میں بھائی، لیکن کل تبصرے بالکل ختم دونوں ہو خاموش چکے بیٹھے ہیں. ہوئے. اب تبصرے ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر پہلے بابر آؤٹ ہوئے اور پہلے سائم آؤٹ ہوئے, ایش سوڈی نے ان کو آؤٹ کیا, پھر اس کے بعد بابر آؤٹ ہوئے, اس کے بعد رضوان آئے تو وہ بھی ایک اچھا کھیل رہے تھے, لیکن کھیلتے کھیلتے پھر ان کو کریمپس پڑ گئے, وہ باہر چلے گئے. عثمان خان کے جنہیں ہم بہت ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ لائے تھے, مسلسل دوسرے T20 میں وہ فیل ہوئے ہیں. اور اب وہ لوگ جو خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ عثمان صاحب آپ UAE کی وہ چھوڑ کے تو آ گئے, اگر آپ فیل ہوئے تو پاکستان میں آپ کا کیا مستقبل ہے. اسٹل دیر آر T20s ٹو گو, 2 T20s. تھوڑی بہت لاج پھر شاداب خان نے آگے رکھی, انہوں نے پھر کوئک فائر 40 ابو رنز بنائے, اور لیکن پھر وہ 3 کیچ ڈراپ بھی ہوئے ہیں ہمارے. جی ایگزیکٹلی, یہ صرف یہ نہیں, یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے تھی. 3 ہم نے جو وہ کیے ہیں, اچھا ہم کیچ کی تو بات کرتے ہیں, 3 فری ہٹس آئی ہیں, 3 فری ہٹس پاکستان کے حصے میں. ان تینوں فری ہٹس پہ 1 رن 2 رن 1 رن 2 رن. میرے خیال سے لیجنڈری جاوید میرداد کی بات سن کے ہمارے پلیئر بیٹھے تھے, 1 رن لے لو 2 رن لے لو. فری ہٹ پہ بھی اگر آپ ہٹ نہیں کریں گے, حساب سے 1 رن دیے جاتے ہیں نا, سچویشن کے حساب سے فری ہٹ پہ تو کھلا مارا جاتا ہے نا, وہ ہے ہی فری ہٹ اس لیے. لیکن پھر ہوا کیا جی, اب ذرا نیوزی لینڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں. نیوزی لینڈ نے کیا کیا جواب میں. اچھا اس سے پہلے جب میں کہہ رہی تھی نا, یہ جو ناقابل شکست اننگ کھیلی ہے وہ کس نے کھیلی ہے؟ چیپمن نے کھیلی ہے. مارک چیپمن بھائی صاحب نے اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی یہی حال کیا تھا ہمارا, اور اس بار بھی یہی ہو رہا ہے. بھائی کہاں سے انہیں پھر کیوں انہیں آپ نے ڈی ٹیم میں رکھا ہوا اگر وہ یہ حال کر رہا ہے پاکستان کی اے ٹیم کا. لڑکے پوچھ رہے ہیں یہ ڈی ٹیم ہے, اے ٹیم آ جاتی پھر کیا ہوتا. تو کیوی ٹیم نے 179 رنز کا ہدف 10 گیندوں پہلے ہی حاصل کر لیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ میچ کس طرح ہوا. اب ہمارا میچ جو دوسرا ہونا ہے, بس اس کے لیے پھر آپ دعا بھی کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم ٹیم پہ ریلائی کر لیں گے, دعا بھی کریں. آپ کہہ رہی تھی نا وہ کیچز چھوڑے, ہم نے کیچز بھی چھوڑ دیے کروشل مومنٹ پہ, اور وہ بھی وہ پلیئر چھوڑ رہے تھے جو اتنے بڑے زبردست اور پکے. نسیم شاہ کیچ نہیں چھوڑتے, از اے گڈ فیلڈر, لیکن نسیم شاہ سے کیچ چھوٹ گیا, اور وہ بھی کس کا چھوٹا, وہ بھی مارک چیپمن کا چھوٹا, اور اس کے بعد پھر مارک چیپمن نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. دس از سچ اے کنٹراسٹ پرفارمنس. پاکستان کی ٹیم, وہ انگلش کامنٹیٹر ناصر حسین کہتے ہیں نا, 1 مومنٹ ڈاؤن the next مومنٹ اپ. تو پاکستان کی ٹیم اتنی انپریڈکٹیبل آج تک ہے کہ اتنی تگڑی ٹیم کے بعد ہم دوسرا T20 کتنے اچھے مارج, مطلب کہ پانی نہیں پینے دیا ہم نے. بڑی ٹیم ہو, کوئی بڑے ٹورنامنٹ ہو رہے ہو, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کبھی آپ کبھی ڈاؤن. لیکن جب ایسی ٹیم آئے تو پھر تو ہم تو یہاں پر کلین سویپ کی بات کر رہے تھے ساری سیریز. بالکل. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ذرا شاہد صاحب پوچھتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. شاہد صاحب آج بتا دیں یہ کیا ہو گیا, کیوں ہوا, کیسے ہوا؟ یہ تو بالکل بھی امید نہیں تھی. نہیں مجھے تو امید تھی, میں تو آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم 1-2 میچ ضرور نکالے گی, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جو لوگ ABC کہہ رہے تھے ان کو اب پتہ چل گیا. ہم سب کہہ رہے تھے کیونکہ ان کی سینئر کھلاڑی تو آئے نہیں ہیں شاید صاحب. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے, ہمارے سابق PCB کے چیئرمین نے بھی لکھا تھا کہ یہ ٹیم کہاں سے آ گئی. تو کبھی بھی جو میچز ہوتے ہیں یا کوئی بھی مقابلہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی حریف کو آسان نہیں لینا چاہیے. اور ایک کھلاڑی نے T20 میں اسی طرح ہوتا ہے, ایک بالر ایک بیٹسمین کی اچھی کارکردگی پورا میچ پلٹ دیتی ہے. مارک چیپمن نے میچ پلٹ دیا, اور پاکستان نے 2 کیچز ڈراپ کر کے اس کو پورا چانس دیا. پہلے 16 رنز پر نسیم شاہ نے کیچ گرایا, پھر 36 رنز پر عثمان نے کیچ ان کا گرایا. 2 کیچ گرا دیا آپ نے ایک ایسے ٹاپ کلاس پلیئر کے. وہ ہمیشہ سے بہت اچھا کھیلتا ہے, اچھا پلیئر ہے. اس کو پہلے میچ میں آپ نے 19 رنز پر آؤٹ کر لیا تھا, کیچ پکڑ لیا تھا. اس میچ میں آپ نے کیچ نہیں پکڑا. تو یہ پریکٹس وجہ ہماری گئی کہاں. ہاں شاید بھائی, اچھا باقی ساری چیزیں ایک طرف, مجھے اس وقت بہت کنسرن ہے محمد رضوان. ان کی انجری پہ کوئی اپڈیٹ آئی ہے؟ کہیں انہیں ریہیب کے لیے تو نہیں بھیج دیا جائے گا, یا پھر ہاسپٹل تو نہیں ہے؟ مطلب کہ محمد رضوان ابھی کاکول سے ٹریننگ کر کے آئے ہیں اور اتنے سپر فٹ, کل وہ پھر انجرڈ ہو گئے. کیا سچویشن چل رہی ہے رضوان کے ساتھ شاید بھائی؟ نہیں, اپڈیٹ تو یہی آئی تھی کہ ان کو تھوڑی تکلیف ہے, اور وہ ڈاکٹر اب ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد اگر کوئی ایکس رے وغیرہ یا MRI ہوا ہے تو پتہ چلے گا. ہو جاتا ہے پلیئرز کے ساتھ, اور اتنی سخت ٹریننگ کر کے آئے ہیں, اس کے بعد ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. اور فٹنس بھی رضوان کی ہمیشہ سے زبردست رہتی ہے, لیکن تھوڑا بہت ان کو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پرابلم, اور اسی وجہ سے شاید ہوا ہوگا. اب ڈاکٹرز دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اپڈیٹ آئے گی. ابھی چونکہ اگلے میچ میں کافی وقت ہے, تو جمعرات تک ہو جائیں گے فٹ. لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہوا
کہ عثمان نے کیپنگ کی اور ان سے اتنی اچھی کیپنگ ہوئی. اچھا لیکن شاہد صاحب یہ نسیم شاہ اور شاہین بڑے مہنگے بولر ثابت ہوئے, سو یہ بھی ہمارے کہتے ہیں نا بڑے اس سے ہمیں تکلیف پہنچی. ذرا اس پہ بھی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی ٹیم میں. نہیں, یہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے, انکنسسٹنسی ہوتی ہے, اور بالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بالرز کے ساتھ یا بیٹسمین کے ساتھ کہ ایک برا دن آتا ہے. برا دن آیا میرے حساب سے تھوڑا سا دیر سے لائے تھے شاہین کو واپس, جب 53 رن سے 2 کھلاڑی آؤٹ سے ایک پارٹنرشپ اچھی لگی اور وہ 40-50 رن کی ہو گئی تھی, جس وقت 100 رن کے قریب لے کر آنا چاہیے تھا شاہین شاہ آفریدی کو. 1-2 اوور دیر سے لے کے آئے انہوں نے, جب وہ لے کے آئے اس وقت تک مارک چیپمین کافی سیٹ ہو گئے تھے. انہوں نے پہلے شاہین شاہ آفریدی کے اوور میں 17 رنز دیے, پھر اگلے ہی اوور میں نسیم شاہ کو 23 رنز دیے. آج تک نسیم شاہ کی کسی بھی T20 کے ایک اوور میں 23 رنز نہیں بنے, تو کوئی برا دن ہوتا ہے. لیکن اوور آل پاکستان نے فیلڈنگ بری کی اور بالنگ بھی. اچھا یہ بولنگ بیٹنگ کی تو ہم نے بات کر لی شاہد بھائی, ذرا بیٹنگ کو ہم کیسے فورگیٹ کر سکتے ہیں؟ آلدو کہ بار کمنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کرسپ نہیں آ رہا بلے سے, شاید وکٹ ڈبل پیسڈ ہے یا جو بھی ہے, بٹ پہلے 5 اوورز میں 50 سے اوپر رن, اگلے 5 سے 6 سے 7 اوورز میں رنز تو بالکل بنے ہی نہیں ہیں. کیا ہم کوئی اسٹریٹجی لیک کر رہے ہیں, یا پھر ہم وہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائی والا ماحول ہے اس میں چل رہے ہیں, اور جو فینس جو ہیں وہ اس پہ انتظار کریں کہ جی ہم جب بڑے میچز آئیں گے تو پھر پکے والے کھلاڑی اتاریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان کا پرانا پرابلم ہے. مڈل اوورز میں پاکستان کی بیٹنگ اسی طرح سے ہو جاتی ہے کہ پہلے 5 اوور میں بہت ہی اچھے رنز تھے, جو اوور نمبر 6 سے 11 تھے اس میں صرف 36 رنز بنے. یہ ہے پرابلم. اور رضوان اسی طرح کھیلتے ہیں, انہوں نے 21 گیندوں میں 22 رنز بنائے. وہ ہمیشہ شروع میں سلو کھیلتے ہیں اور بعد میں تیز کھیلتے ہیں, لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ وہ انجرڈ ہو گئے اور وہ اننگز اپنی مکمل نہ کر سکے. یہ ایک پرابلم ہے, اور یہ سارا پرابلم پاکستان کو جلدی ایڈریس کرنا ہوگا کہ 2 بیٹسمین ایسے ہیں رضوان اور بابر جو 122 کے اسٹرائک ریٹ سے اگر کھیل رہے ہیں, تو کیا ان کو اور تیز کھیلنا چاہیے یا پاکستان کو اس میں تبدیلی کرنی چاہیے؟ تیز کھیلنا چاہیے. یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں, اگر آپ ڈی ٹیم کے خلاف تیز نہ کھیلیں گے تو پھر آپ نے کس کے خلاف تیز؟ اور شاہد بھائی اس سے زیادہ اب مضبوط ٹیم کیا ہوگی؟ آلدو کہ وی سیٹ آؤٹ عامر, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا پیس اٹیک بھی ٹھیک تھا, بینچ اسٹرینتھ بھی ہم نے دیکھ لی, اس کو بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر لیا. کیا وکٹ مشکل تھا شاہد بھائی, یا کیا سچویشن ہو رہی تھی؟ نہیں, وکٹ اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن راولپنڈی کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے. تو پاکستان نے کم از کم 20 سے 25 رنز کم بنائے, لیکن جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 سے 25 رنز کم بنائے تو سامنے والی ٹیم اگر اس کو 190 کا ٹارگٹ ملتا تو وہ اسی حساب سے کھیلتے. راولپنڈی کی گراؤنڈ میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے. 6 میچ ہو گئے T20 انٹرنیشنل, یہاں پہ 6 کی 6 میچز اس ٹیم نے جیتے ہیں جس نے ٹارگٹ چینج کیا. چلیں شاہد صاحب, تھینک یو سو مچ. اور بس ابھی میچز ہیں, چیئر اپ ہو کے نا سارے باتیں کرو. نہیں, بات میچز کی نہیں ہے, بات یہاں پہ ہار جیت کی بھی نہیں ہے, بات یہاں پہ یہ بھی نہیں کہ سیریز کون جیت رہا ہے کون نہیں. بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی فیلڈنگ اب تک کیوں کمزور ہے, آپ کا بولنگ اٹیک تو دنیا کا مانا ہوا بولنگ اٹیک ہے. بیٹنگ میں بھی سب کو ہی ہوتا ہے جی پہلے میں کھیلوں گا, پہلے میں آؤں گا, اس نمبر پہ میں آؤں گا. تو جب آپ اتنے فوکسڈ ہیں نا آپ نے کس نمبر پر آنا ہے, تو آ کر بتائیں بھی کہ جی میں اگر اس نمبر پر آیا ہوں تو میں اس وجہ سے آیا ہوں, تاکہ پھر دوسروں کو بولنے کا موقع نہ ملے. اور ڈی ٹیم کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں تو خدا را کچھ تو اپنی پرفارمنس ایسی دکھائیں کہ ہم یہ کہہ چلیں مقابلہ تو خوب کیا, دل نہ آپ نے بہت ڈانٹ دیا آج آپ نے ٹیم کو بہت ڈانٹ دیا. دل دکھتا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ابھی 2 میچز ہیں نا. انٹرٹینمنٹ کی خبریں ملتی ہیں, پازیٹیو خبریں بھی ہیں. The پنڈی لیگ از اوور ناؤ. اب آخری کے 2 T20 ہیں لاہور میں, اور لاہور میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک بار پھر فل ہاؤس. بائی دا وے تھینک یو سو مچ پنڈی کراؤڈ, آپ فل ہاؤس آئے, اور اب لاہور میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فل ہاؤس آئیں گے. میچز تو ہو رہے ہیں کراچی میں بھی, اور وومنس ٹیم کے ہیں. پاکستان نے 1 سال بعد ورلڈ اوپن اسکواش ارینا میں واپسی کی ہے, اور جونیئر ورلڈ چیمپئن حمزہ خان کو ورلڈ اوپن اسکواش میں مین ڈراز میں شامل کر دیا گیا. تو حمزہ خان نے گزشتہ برس ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتی تھی, اور اسی فتح کی بنیاد پر انہیں ورلڈ اوپن میں جگہ ملی ہے. جی ہاں, اچھا ورلڈ اوپن اسکواش جو ہے وہ 9 سے 18 مئی تک مصر کے شہر قاہرہ میں ہوگی.
2023 میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی ورلڈ اوپن اسکواش میں شریک نہیں تھا. 2022 میں عاصم خان نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا تھا, لیکن اب فائنلی حمزہ خان انہوں نے, حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک کنٹروورسی بھی ہو گئی تھی, جو حریف پلیئر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ایج میں تھوڑی جھول کی ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان کی اسکواش فیڈریشن نے اس کو کنٹیسٹ کیا اور اس کو پھر فائنلی ہمارے حق میں فیصلہ آیا. تو اب حمزہ خان جو ہیں فائنلی ہی ول بی پلئنگ ان دا ورلڈ اوپن, ایک وقت میں کہ جب کیا ورلڈ اوپن اور کیا دیگر ٹورنامنٹس فرام دا لیجنڈری خانز, خاص طور پہ جہانگیر خان, انہوں نے ایسی فتوحات جو ہے اس کا سلسلہ تاتا باندھ کے رکھا کہ آج تک دنیا جو ہے ان کا نام یاد رکھے ہوئے ہے. کچھ عرصے میں تھوڑا سا لال پیریڈ ضرور آیا, بٹ ناؤ اسکواش میں جو ہمارے there was a time جب ہمارا راج تھا اور بس ہم راج چھوٹا لفظ ہے, کرتے تھے, ہم میچ اس سے دیکھا جاتا تھا کہ جی جیتنا ہی جیتنا ہے. راج چھوٹا لفظ ہے, کنزیکٹیو مور دین 500 میچز جیتنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا پیریڈ آیا کہ جس میں ہم اتنی فتوحات نہیں کر رہے تھے, جس میں آپ بہت ساری چیزوں کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. پاکستان کی سپورٹس کا ایک ایشو ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو یا کوئی اور ہو, را ٹیلنٹ بہت زیادہ آتا ہے, لیکن جب وہ را ٹیلنٹ, ہم نے غالباً فرائیڈے کو 3 جو بچیوں کو بلایا تھا وہ بھی انہوں نے اتنا زبردست کیا تھا. تو مہوش, سہرش, مانور, سہرش اور مہوش. اچھا جی, یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہیں گے. پاکستان زبردست طریقے سے آگے بڑھا ہے کھیلوں کے میدان میں. صدر ابراہیم رئیسی پاکستان پہنچ گئے ہیں. 3 روزہ پاکستان کا دورہ ہے یہ, اور ساتھ ہی ان کے ہمراہ وفد بھی پہنچا ہے, ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ آئی ہیں. 24 اپریل تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے. اور عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے, اور نئی حکومت بننے کے بعد بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا. اور ایرانی صدر اور وزیر اعظم دونوں سے ملاقات کریں گے, اور ساتھ ہی چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے. اور کراچی میں تو چھٹی دی گئی ہے, کل چھٹی ہے, کل 23 اپریل ہے, تو تمام سرکاری نجی دفاتر اسکولز بند رہیں گے. تو سوچیں عید کے بعد ایک اور چھٹی مل گئی ہے. بٹ فائنلی ایک بہت اچھا دورہ, اور پڑوس ملک, برادر ملک ایران کا دورہ پاکستان کے لیے بہت, اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اچھا جی, اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملالہ یوسفزئی کی, اور جو نوبل انعام یافتہ بھی ہیں, اور جلد ہی اب وہ برطانوی میوزیکل ویب سیریز میں نظر آئیں گی. تو ملالہ کیوں نظر آئیں گی یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, کیونکہ بھارتی مصنف ہے میرا سیال اور ملالہ یوسفزئی, انہوں نے جی اس سیریز میں جس کا نام ہے وی آر لیڈی پارٹس, اس میں مختصر کرداروں میں دکھائی دیں گی. تو اس ویب سیریز کی کہانی ایکچولی ان لڑکیوں کے گرد گھومتی ہے, ان نوجوان لڑکیوں کی جد و جہد کے گرد گھومتی ہے, جنہوں نے مشکلات کے تحت جی قابو پایا ہوتا ہے, اپنا نام بنایا ہوتا ہے, مسائل کا سامنا کرتی ہیں, اور اس کے بعد موسیقی میں بھی اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو جائے. بیسکلی اٹس میوزیکل ویب سیریز. ایبسلیوٹلی. اچھا, اور اس کو جو ڈائریکٹ کیا ہے وہ کہ پاکستانی نژاد ہیں ندا منظور, انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا اس ویب سیریز کو, اور اس کی کہانی جو ہے ندا منظور سمیت متعدد لکھاریوں نے لکھی ہے. رائٹر بھی وہی ہیں, ڈائریکٹر بھی وہی ہیں. سو پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان. ہاں تو بالکل, اور دیکھتے ہیں ملالہ اس رول میں کیا ہمیں دکھاتی ہیں, کیونکہ اداکاری ذرا مشکل کام ہوتا ہے, ہر کسی کے بس کا ہی ہوتا ہے, لیکن ملالہ کا ٹیلنٹ ہمیں نظر آئے گا, کیوں نہیں, وائی ناٹ. سو لیٹس سی کیسی یہ ویب سیریز سامنے آتی ہے. اور آج کل ویب سیریز کا تو بھائی بڑا چرچے ہیں, بڑا لوگ دیکھتے ہیں. ایبسلیوٹلی, لوگ موویز جو ہے وہ دیکھنا چھوڑ چکے ہیں, اور وہ اب او ٹی ٹی پلیٹ فارمس پہ جو ہے وہ اب صرف دے گو فار دا ویب سیریز اینڈ آل. وہ اتنی انگیجنگ ہوتی ہیں, لیٹس سی کہ یہ کتنی انگیجنگ ہے, کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ تو اس کا بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی زبردست ہے. اور جیسا کہ صاحب آپ نے کہا کہ ملالہ جو کہ ریئل لائف ہیرو ہیں, اب ان کو جب ڈاکیومنٹ کیا جائے گا, جب آن اسکرین وہ آئیں گی, تو اس پہ وی آر آل ویٹنگ ٹو سی ہر آن دا بگ اسکرین. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. صدر ابراہیم رئیسی پاکستان پہنچ گئے ہیں. مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, اور 3 روزہ ان کا سرکاری دورہ ہے. اعلیٰ سطح وفد اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان پہنچ گئے ہیں.
वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। एब्सोल्युटली, एक बहुत ही तारीखी दौरा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पहुंचे पाकिस्तान और ये हालिया इंतखाबात के बाद किसी भी फॉरेन डेलीगेट का पहला ये दौरा है। इस्लामाबाद में पहुंचे हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वो मुख्तलिफ जो है वो अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स हैं, आर्मी चीफ है, इनसे भी मुलाकातें होंगी और ईरानी सदर की अहलिया और आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा है। ईरानी सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं और इसके अलावा वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद पहुंचते ही उन्हें इस वक्त स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रेड कार्पेट इज़ रोल्ड आउट और इस वक्त मुख्तलिफ जो डिग्नेटरीज़ हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। एक बहुत ही अहम दौरा और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। 22 से 24 अप्रैल तक इनका ये दौरा है, जिसमें ना सिर्फ विफाक में इनकी मुलाकातें होंगी हाई डिग्नेटरी से, अपने हम मनसब से भी मुलाकात होगी, साथ ही कराची और लाहौर का भी विजिट करेंगे, जिसके लिए कल कराची में आम तातील का हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। सो जिस तनाजुर में हम इस वक्त खित्ते की बात करें, हम जियो पोलिटिकल सिचुएशन की बात करें, तो एक तरफ हम देख रहे हैं फ़लस्तीन का मामला, फिर जो इसराइल और ईरान का तनाज़ा हुआ वो मामला हमारे सामने है। तो खित्ता इस वक्त बड़े वॉलेटाइल किस्म की सिचुएशन में, ऐसे में ईरान का पाकिस्तान आना, ज़ाहिर है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो मामला भी आगे बढ़ सकता है, उसमें भी हम देख सकते हैं पेशरफ्त हो सकती है। तो बहुत सारे तिजारती मुआहदे, मुफाहमत की याददाश्तें, उन पे भी दस्तखत होंगे, लेकिन खित्ते के अमन के लिए दोनों मुल्कों का बैठना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसे टाइम में जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात दोनों बरादर ममालिक और दोनों ममालिक की जो ये रिश्ता है वो अब दहाइयों पे मुहित है और ईरान वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस के जिसने पाकिस्तान को जो है वो रिकग्नाइज़ किया था, जिसके बाद से दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई अहम हैं, इंतहाई बरादराना हैं और हम देख सकते हैं सदर इब्राहिम रईसी अब जो है अब आगे की जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसके बाद जो है उनकी अहम मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं, जिसके बाद अब उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल के साथ सवार किया जाएगा गाड़ी में एंड ही विल हेड ऑफ टू हिज फर्स्ट शेड्यूल मीटिंग। तो पाकिस्तान ईरान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई अहम मोड़ पर इस वक्त के जिस वक्त खित्ते की सूरत हाल जो है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही नाजुक मोड़ पे आप कह सकते हैं इसको, कि जहाँ पे ना सिर्फ ये कि इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा जारी है बल्कि हालिया दिनों में ही हमने देखा कि ईरान इसराइल तनाज़ा भी हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के भी कुछ मामलात ऐसे हुए कि अमेरिका ने भी कहा कि ईरान के हवाले से उनको कुछ खदशात हैं, लेकिन उस सब को अब इस वक्त बाला ताक़ रखते हुए पाकिस्तान ईरान का ये अहम दौरा और ईरानी सदर जो है वो 24 अप्रैल तक पाकिस्तान के सरकारी दौरे पे मौजूद होंगे। इस मुलाकात में ना सिर्फ ये कि वो अहम मुलाकातें करेंगे बल्कि उनके साथ दीगर अहम जो है वो वफ्द भी आया है, जिनमें तिजारती अफराद भी शामिल हैं और यही और इससे पहले भी हम देख रहे थे हालिया कुछ दिनों में कुछ बहुत अहम दौरे हुए हैं पाकिस्तान के। इससे पहले जो सऊदीया का एक डेलीगेट आया था वो भी एक बहुत अहमियत का हामिल उसको तस्वर किया जा रहा था और अब ईरानी सदर का आना इसको भी खित्ते के लिए काफ़ी मस्बत करार दिया जा रहा है। वो जो डेलीगेशन आया था सऊदी, उसमें ज़्यादातर तिजारती उमूर ज़ेर बहस आए, लेकिन ये जो डेलीगेशन आया है ईरानियन प्रेसिडेंट की सदारत में, उसमें सिक्योरिटी के कुछ मामलात ऐसे हैं, ख़ास तौर पे बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ईरान से जो ऑपरेट भी करते रहे हैं, तो वो इशू भी एड्रेस किए जा सकते हैं, बॉर्डर का इशू भी एड्रेस किया जा सकता है। और फिर ज़ाहिर है जब इस तरीके से मुमालिक बैठते हैं, डायलॉग होता है, बात होती है, तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर होती हैं, बहुत सारे ताल्लुकात भी नए भी बनते हैं। तो तिजारती लिहाज से क्योंकि एक बड़ा इस खत्ते का एक तरक्की हो सकती है अगर ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन जो है वो मामला आगे बढ़ जाता है, तो बड़ा कुछ फ़ायदा इससे हासिल किया जा सकता है। इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं जो फ़ायदा उठाता है इस खत्ते की अमन अमान के बिगड़ने से वो भारत है, क्योंकि भारत ने हर जगह पर हम देख रहे हैं अपने कुछ ऐसी प्रॉक्सीज़ रखी हुई हैं जिनकी वजह से खित्ते का अमन मुतासर होता है। हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजा मोहसिन, बताइएगा, ईरानी सदर पहुंच गए, तारीखी दौरा है ये, सो आज इनके स्केड्यूल में क्या क्या शामिल है? देखिए, ये
عام انتخابات کے بعد کسی بھی غیر ملکی ہیڈ آف اسٹیٹ کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی خاصا اہمیت رکھتا ہے کہ جو ریسنٹلی پاکستان اور ایران کے درمیان ایک تنازع بھی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک اعلیٰ سطح کا بھی یہ دورہ ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان آئے تھے، تو اب یہ جو دورہ ہے یہ خاصا اہم ہے، اور آج مصروف دن گزاریں گے جو ایرانین پریزیڈنٹ اب سے کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ آج سب سے پہلے تو جب وہ جو ان کا یہ وفد ہے، اس میں ایران کے وزیر خارجہ بھی شامل ہیں، کابینہ کے سینئر ممبرز ہیں، دیگر اعلیٰ حکام بھی ہیں، اور ایک بڑا تجارتی وفد بھی ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں شامل ہے۔ سب سے پہلے آج دونوں ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کی ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد صدر جو رئیسی ہیں ان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوگی۔ آج ہی ان کی پاکستانی صدر اور چیئرمین سینٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور اسلام آباد میں آج جو ان کا دن ہے وہ بڑا مصروف گزرے گا۔ ان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں اور ان کے وفد کے اعزاز میں ایک سہرانہ بھی دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں وہ لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کریں گے۔ اور اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بتایا بھی تھا کہ جو لاہور اور کراچی کا دورہ کا وہاں پہ صوبائی جو قیادت ہے ان سے بھی ایرانین پریزیڈنٹ کی جو ملاقات ہے وہ ہوگی۔ اس دورے کے دوران بہت سارے جو اہم جو ایم او یوز ہیں ان پر بھی سائن کیے جائیں گے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 ایسی مفاہمت کی یادداشتیں ہیں جن پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے جو باہمی تعلقات ہیں انہیں مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تجارت، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، انرجی سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کا ایک وسیع ایجنڈا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک علاقائی اور جو عالمی صورتحال اور دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعاون پر بھی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تاریخی، ثقافتی اور مذہب میں جڑے ہوئے ایک مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں، اور یقیناً یہ ہائی لیول کا جو دورہ ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں انہیں مزید مستحکم کرنے کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز، آپ تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ تو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 3 روزہ دورے پر پہنچے پاکستان، اور ایرانی صدر کے ہمراہ ان کی اہلیہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی شامل ہے۔ ایران وہ پہلا ملک جس نے آزادی کے اعلان کے فوراً بعد پاکستان کو ایک آزاد ملک کے طور پہ تسلیم کیا تھا، اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1949 میں ایران کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا، پھر شاہ ایران نے 1950 میں دورہ کیا تھا، جس کے بعد 1979 میں جس وقت سب سے پہلے جو انقلابی حکومت تھی اس کو پاکستان نے فوری تسلیم بھی کیا تھا۔ تو پاکستان اور ایران دونوں نہ صرف یہ کہ برادرانہ تعلقات، مذہب کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی گہرے دوست۔ شاہ ایران کے بعد یہ پہلے ایرانی صدر ہیں جو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور پاکستان اور ایران اگر کہا جائے تو ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس کو کبھی یوٹیلائز نہیں کیا گیا، جس کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا، گو کہ ایران کا ہمیشہ سے اس بات پہ زور رہا ہے، کیونکہ ایران پہ آلریڈی اتنی زیادہ سینکشنز ہیں۔ ایران کی جو پوزیشن رہی، خاص طور پہ جب گلف وار ہوئی، ایران عراق سچویشن رہی، تو ایران بہت ساری سینکشنز کی زد میں بھی رہا، انٹرنیشنلی بہت ساری پابندیاں بھی تھی۔ تو ایک ایسے پیریڈ میں ظاہر ہے اس وقت تعلقات کس طرح استوار ہوتے جب دنیا سے ایران خود کٹ کے رہ گیا تھا۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسی سچویشن میں جب امریکہ بھی افغانستان سے چلا گیا ہے، اور خطے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ سوچ ہے بیسکلی آن اکانومی کو لے کے وہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس خطے کو اب اکانومیکلی، اب فائنینشلی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا چاہیے، ریلائی کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے جو وسائل ہیں ان کی ٹریڈ ہونی چاہیے تاکہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو، تو ان کا بہت زیادہ اسٹریس تھا اس چیز پہ کہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ استوار کیے جائیں۔ کاروبار آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے 2008 کے الیکشن کے بعد، تب بھی ہم نے دیکھا، اور وہ اس بات کا انہی کے دور میں وہ پائپ لائن جو ہے اس کا معاملہ ہوا۔ تو بھٹو صاحب کے دور میں کاروبار، تجارت، بہتر تعلقات کو بڑھانے کے لیے اس وقت پاک ایران کمیشن قائم کیا تھا، اور پھر جیسے کہ آپ نے بتایا صدف کے صدر آصف علی زرداری جس وقت وہ 2008 کے بعد بنے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے کافی زور دیا تھا ایران سے تعلقات بڑھانے کو، اور نہ صرف یہ بلکہ
کیونکہ ایران اور پاکستان کے بارڈرز شیئر ہوتے ہیں، بلوچستان کے راستے چاغی کا ایک بہت کوریڈور ہے. بہت سارے لوگوں کو غالباً یہ معلوم نہیں کہ کرتارپور میں تو ایک کوریڈور ہے، لیکن ایسا ہی ایک کوریڈور چاغی کے پاس بھی ہے کہ جہاں پہ اس طرف کے لوگ اس طرف اور اس طرف کے لوگ اس طرف آتے ہیں. تجارت ہوتی ہے اور وہ تجارت بڑے چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر تجارت بڑے پیمانے پہ تو اس کا بھی پورے پاکستان کو، پورے ایران کو ظاہر ہے. اور ہم اس سچویشن میں یہ امید رکھتے ہیں کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑا تجارتی وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ آیا ہے، تو بہت سارے ایسے معاملات جو کہ دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تجارت پہ بڑا فوکس ہے جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے. تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں، سعودی ڈیلیگیشن جب آیا تھا تب بھی بہت زیادہ ہم سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ اب جتنی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی اتنے ہی معیشت بہتر سمت میں جاتی جائے گی. تو پاکستان کی جو حالیہ ملاقاتیں، جو غیر ملکی وفود یہاں پر آ رہے ہیں، اس کے بڑے پازیٹیو امپلیکیشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہوپ فلی ہمیں اس کے فروٹفل نتائج بھی ملیں گے. اور یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس دورے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس سے پہلے پاکستان ایران میں تھوڑی سی ایک ٹینشن بھی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے جب ایران کی جانب سے در اندازی ہوئی تھی، اس کا جواب بھی پاکستان نے دیا تھا اور بعد میں پھر کہا گیا جی کہ یہ تو غلط فہمی کا نتیجہ تھی ایران کی جانب سے. لیکن حالیہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس میں بھی ایران نے بڑا واضح اور دو ٹوک موقف رکھا ہے. جس طرح وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس طرح اسرائیل کی جارحیت کا انہوں نے خود بھی جواب دیا. پاکستان بھی اس میں دو ٹوک موقف رکھتا ہے جب اسرائیل اور اس کی فلسطین کی بات ہوتی ہے. ٹو بی پریسائز 16 جنوری جس کا آپ ذکر کر رہی تھی کہ جس وقت وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کو پھر ہوا یہ کہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا گیا. بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینل جو ہے ان کو جو ہے وہ، اور سیدھا نتیجہ ہے کہ آج ایرانی صدر 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ. سو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، چشم روشن دل ماشاد. بالکل، اور امید کرتے ہیں کہ اس دورے کے اچھے نتائج ثابت ہوں اور دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور تجارت آگے بڑھے. بیکاز اب یہی ٹائم ہے کہ اب ہمیں ساری چیزیں بلا کر معاملات کو آگے لینا چاہیے. اچھا جی، آپ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کراچی والے بھول جائیں کہ اب بارشیں ہوں گی، تو ہم بھول گئے. تھوڑے دنوں کے لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے تو ہم عادی ہو گئے. کوئی بات نہیں، بادل آتے ہیں نہیں برستے چلے جاتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں. کیونکہ جب وہ برس جاتے ہیں اور اگر تھوڑے زیادہ برس جاتے ہیں تو پھر ہمیں دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم بس تھوڑے میں ہی خوش ہیں، ہم زیادہ کی خواہش بھی نہیں رکھتے. لیکن ملک کے طول و عرض میں بارشوں کا سلسلہ نہیں رک رہا. ادر دین سندھ اور کراچی کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو کہاں کہاں بارش نہیں ہو رہی اور وہاں پر لوگوں کو ابھی بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. جی ہاں، اب ملک بھر میں اب جو اس سے پچھلا اسپیل تھا وہ کافی تباہ کن رہا تھا بلوچستان خیبر پختونخوا کے لیے. اب ایک اور پیشگوئی آ چکی ہے اور بارشوں کا ایک نیا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا. اس سے پہلے بھی بلوچستان جو ایران سے داخل ہوا تھا خلیجی ممالک سے، تو 25 اپریل سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف، یعنی اگلے ہفتے سے جو ہے وہ مختلف اضلاع میں بادل برسیں گے. اگلے ہفتے 25 اپریل ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. ہاں، ارے نہیں، اسی ہفتے. اچھا، اصل میں کچھ معاملات ایسے نا ہمیں ہفتے ہی بھول جاتے ہیں. خیر، تو نیا جو اسپیل ہے اس میں خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقے متاثر ہوں گے. اگین اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا بہت متاثر ہوا تھا، چاہے وہ لوور، اپر یا مڈل ہو، اور اب دوبارہ سے یہی سچویشن آ رہی ہے. اور بلوچستان میں اب بار بار اس کا اظہار کرتی رہی ہیں کہ ابھی پچھلی تباہ کاریاں ختم نہیں ہوتی کہ ایک اور چیز آ جاتی تو ایک اور اسپیل جو ہے بلوچستان ابھی جو اس سے پہلے جو اسپیل تھا اس کے حالات سے کیسے نمٹے. ایک نئے اسپیل کی تیاری کرنی ہے، لوگوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. نہ صرف کے پی بلوچستان بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. اب جو این ڈی ایم اے ہے اس نے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ تو کر دیا ہے، لیکن یہ جو تیز ترین وقفہ بارشوں کا چلے گا یہ ٹائم ٹو ٹائم یعنی بریک کے ساتھ وقفے سے چلتا رہے گا. سندھ اور پنجاب کی بھی بات کر لیتے ہیں. جب ہم پورے ملک کی بات کر لیتے ہیں تو ہم وہاں کی بات بھی بتا دیتے ہیں. یہاں پر یہ سسٹم زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا. تو جو کرکٹ ٹیم میچ کھیلنے آئی ہے وہ آرام سے میچ کھیل سکتی ہے. 2 ہی تو رہ گئے ہیں. ہاں، محکمہ موسمیات کیا پتہ جیت بھی جائیں، ہم جیت جائیں. اچھا، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ گرم اور مرطوب رہے گا ایز ایکسپیکٹڈ. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. دعا ہے کہ کراچی میں ہوا چلتی رہے کیونکہ ہوا رکتی ہے تو پھر یہاں پہ سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے. اب ہم نے بات تو کی کراچی کی، لیکن اگین وٹ وی آر فیئرنگ ناؤ از کہ اندر اسپیل اور ایک اور اسپیل جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہے. اب ایسے میں خیبر پختونخوا میں جو حالیہ غیر معمولی بارشیں ہیں
انہوں نے بہت نظام زندگی کو نہ صرف متاثر کیا ہے، جانی نقصان بھی ہم نے دیکھا بہت ہوا، مالی نقصان بھی بہت ہوا. اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ جو کہ PDMA نے تیار کی ہے، مختلف حادثات میں خیبر پختونخوا میں بارشوں کی وجہ سے 59 افراد جاں بحق اور 72 افراد زخمی ہوئے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ اس میں 33 بچے ہیں، 14 مرد اور 12 خواتین جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، چاہے آپ نے کسی بھی ملک میں دیکھی ہو، بڑے ایک تباہ کن قسم کی یہ بارشیں ہیں. کراچی میں بھی اور جو دیگر علاقوں میں پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بارشیں ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ بجلی گرنے کے، کرنٹ لگنے کے واقعات بھی ہوئے، قیمتی جانیں چلی گئیں. شہریوں نے ظاہر ہے ان کا مال و متاع سب اس میں بارشوں کی نظر ہو گیا. اب اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر NDMA انچارج زارا حسن. تھینک یو سو مچ زارا حسن صاحبہ، بہت شکریہ باخبر سویرا کو ٹائم دینے کے لیے. ایک اور طوفانی بارش کا اسپیل پھر سے سر پہ منڈلا رہا ہے. 25 سے 29 اپریل کا ٹائم بتایا گیا ہے، جس میں آندھی بھی ہے، ژالہ باری بھی پیش گوئی کی گئی. تو ایسے حالات میں جب آلریڈی ہم ایک اسپیل سے نمٹ رہے ہیں، کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے آنے والا اسپیل؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جو نیکسٹ اسپیل آ رہا ہے 25 سے 29 اپریل کا، NDMA نے اس کی پیشن گوئی 10 دن پہلے کر لی تھی ایڈوائزری کی صورت میں، اور ہم نے یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ PDMS سے اور جو کنسرن لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ شیئر کر دی تھی. اب اس اسپیل کے دوران ہمارے پاس سدرن بلوچستان میں، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ مقامات پر جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارشیں ہیں، شدید آندھی ہے اور ژالہ باری ہے. اچھا، اب کیا الرٹ تو جاری کر دیا گیا ہے، کیا ایسے انتظامات ہیں ممکنہ بارشوں کے لیے جس سے خاص طور پر انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے؟ جی، سب سے پہلے تو میری تجویز ہوگی جو بھی سیاح اور مسافر ہیں جو کہ پہاڑی علاقے کا رخ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اس نقل و حرکت سے جو ہے وہ اجتناب کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا جو سب سے زیادہ ورنیبل ہوگا اس اسپیل میں، اور جو سدرن بلوچستان ہے یہاں پہ برساتی ندی نالے جو ہیں ان میں طغیانی کا خطرہ ہے. تو میری لوگوں سے تجویز ہے جو وہاں کے نیٹو لوگ ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کی طرف جانے سے بھی گریز کریں. اچھا مس زارا، ایک چیز یہ آپ نے جیسے خود کہا کہ آپ 10 دن پہلے پیش گوئی کی تھی، اینڈ دیٹس ون آف دا مینڈیٹ آف NDMA کے مزید کیا مینڈیٹس ہیں، اور ان علاقوں میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو اس سے آفت سے آنے سے پہلے ہم پراپر طریقے سے تیار نہیں ہوتے، اس کی کچھ اپنی وجوہات بھی ہیں. ہمارے یہاں بلوچستان، خیبر پختونخوا پہاڑی علاقے ہیں، میدانی، دور انفراسٹرکچر کی بھی بہت کمی ہے، پھر دور دور ان کی پاپولیشن ہے. کوئی ایسا طریقہ کہ جب 10 دن پہلے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے تو اب ہم اپنے اداروں کو فعال کریں اور ان آبادیوں کو تو کسی ایسی جگہ پہ لے کے جائیں نا جہاں پہ ان کی جانیں بچ سکیں. پھر انفراسٹرکچر کی بات تو میں یہ فیصل بتانا چاہوں گی کہ NDMA نے جو یہاں پر نیا NEOC اسٹیبلش کی ہے، ہم ایک ری ایکٹیو اپروچ سے پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف جو ہیں وہ کمپلیٹلی جو ہے شفٹ کر چکے ہیں. یعنی کہ ابھی میں نے 10 دن کا ہے تو ہم الحمدللہ انشاءاللہ فار دا اپ کمنگ مونسون. اچھا، یس پلیز گو آن، وی آر لسننگ ٹو یو. جی زارا، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آئی تھنک لائن گاٹ ڈسکنیکٹڈ. تو چلے ایک موسم بھی ایسا ہے. ہاں، لیکن یہ کہ چلیں اب ایک اچھی چیز یہ، ایک پازیٹیو چیز یہ، 10 دن پہلے بتا دیا گیا ہے، اداروں تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ جو ہے سچویشن اب ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بٹ لیٹس سی کہ 10 دن پہلے اگر پریڈکشن ہمیں پتہ چل گئی ہے تو ہم اس پہ کیا تیاری کرتے ہیں، کس تیاری کے ساتھ زارا صاحبہ نے ان کو کور مینشن کرتے کی ہیں. وہ یہ تھی کہ خاص طور پہ سیاحوں کے حوالے سے کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس میں آپ یہ سوچیں کہ ہم کہیں پر جا کے اپنی چھٹیاں گزار لیں، کیونکہ یہ ٹائم خاص طور پہ KP اور بلوچستان میں جو نیا اسپیل آ رہا ہے وہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. سو خاص طور پہ نشیبی علاقے. اچھا زارا صاحبہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. زارا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور وہ لوگ ظاہر ہے خاص طور پہ KP اور بلوچستان والے جو اس ساری سچویشن سے متاثر ہو سکتے ہیں، کیا طریقہ کار اپنائیں، کیسے بچا جا سکے، اور اس کے بعد آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا جو نشیبی علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ جی صدف، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس پورے اسپیل میں ہمارے پاس جو ہے وہ سدرن بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ زیادہ ورنیبل ہوگی، کیونکہ یہ ایک مغربی اسپیل ہے.
اچھا، اس میں جو وہاں کے نشیبی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو وہاں پہ برساتی ندی نالے جو بن جاتے ہیں ان کی طرف جانے سے ایک تو گریز کریں. اس کے علاوہ جو سیاح اور مسافر جو کہ کچھ پہاڑی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں وہ بھی موسم کی آگاہی سے جو اپڈیٹس ہیں اس سے آگاہ رہیں. اس کے علاوہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہدایات نشر کر رہی ہیں کائنڈلی اس پر عمل کریں، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ نقصانات سے اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. زہرا حسن صاحبہ ساتھ موجود تھیں، اور اچھی بات یہ وی آل نو کہ اب ہم کیا فیس کرنے والے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ اداروں کی تو کلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے چیزوں کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، جو لوگ ہیں. اور ایک چیز یہ کہ اس سے ایگری بھی کریں گے بہت سارے لوگ کہ ان فار فلنگ ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں نا، یہ ہم شہری لوگوں سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ریلا آ رہا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے موو کرنا ہے. یہ تو موو کر جاتے ہیں، لیکن جب ضرورت سے زیادہ اس طرح کا ریلا آ جاتا ہے پھر یہ پھنس جاتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں ہاری کسان جن کی زمینیں متاثر ہوتی ہیں، وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جانا. سو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اس پر جی ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. 20% کراپ بھی لاس ہوا تھا ریسنٹ، جو فصل کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ بارشیں اب ایسا فینومینن بن گئی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں ایک سٹیپ اہیڈ جا کے سوچنا پڑے گا کہ کیسے نمٹا جائے، اور جتنی جلدی انتظامات کر لی جائیں اتنا بہتر ہے. اب ظاہر ہے کے پی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بارشوں کے پیش نظر صوبے بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جو کہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اس حوالے سے ہیلتھ سروسز نے مراسلہ بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق بروقت فراہمی کے لیے مختلف اضلاع کے ڈی ایچ اوز اور ایم ایس اپنی ڈیوٹی سٹیشنز پر موجود رہیں گے. اچھا، اب مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندہ مدیہ سنبل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدیہ، ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. خیبر پختونخوا ایک بہت مختلف قسم کی ٹرین رکھتا ہے. بتائیں کہ وہ جو علاقے، صرف ہم پشاور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان دور دراز علاقوں کی بھی بات کر رہے ہیں جہاں پہ صحت کی سہولیات کا بڑا فقدان ہے. وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ یہ مراسلہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ صوبے میں جو ہے 30 اپریل تک ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. تو اس کے مطابق پشاور کے علاوہ جو چترال، دیر اپر، لوئر، سوات، خیبر، مومن، باجوڑ ایجنسی، ٹانک، ڈی آئی خان میں یہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور ڈی ایچ اوز جو ہیں وہ اپنے سٹیشنز پر موجود رہیں گے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ان علاقوں میں جو ہیلتھ کی سروسز ہیں وہ بر وقت جو ہے عوام کو پہنچائی جا سکے، تاکہ کسی بھی غیر معمولی قسم کی صورتحال سے نمٹا جا سکے. چونکہ موسم جو ہے غیر معمولی ہے اور بارشوں سے کافی نقصان بھی ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق جو ڈی ایچ اوز ہیں اور جو ایم ایس ہیں وہ اپنا اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے جو ہے پیشگی اطلاع اور اجازت جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ سے لیں گے. اسی طرح جو ضم شدہ اضلاع کے ڈی ایچ اوز ہیں اور جو ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے اسٹیشنز کو چھوڑنے سے پہلے اطلاع دیں گے. اور اگر اس مراسلے کے مطابق اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ان افسران کے خلاف بھی جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی. تو پشاور کے علاوہ جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں وہ ان میں دیر، اپر، لوئر، چترال، سوات ہے. اور اسی طرح ان علاقوں میں جو ہے ہیلتھ کی سروسز بر وقت پہنچانے کے لیے اس مراسلے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ڈی ایچ اوز اور ایم ایس موجود رہیں تاکہ عوام کو سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں. جی ٹھیک ہے مدیہ، تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے یہ انتظامات ضروری ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں. اب جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں، ہم نے دبئی کی بارشوں میں بھی دیکھا، کیونکہ وہاں پہ عموماً اتنی بارش نہیں ہوتی، تو وہ اب اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر سپورٹ نہیں کرتا اس سارے سسٹم کو جھیلنے کے لیے. سو اب مختلف طریقے سے سوچنا ہوگا. اور خاص طور پہ ہم جو چھوٹی موٹی ٹپس آپ کو دے سکتے ہیں وہ یہ کہ جو برقی آلات ہوتے ہیں ڈیورنگ رینی سیزن، آپ ان کو ہاتھ نہ لگائیں. کوشش کریں کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور ساری پریڈکشنز دیکھ کر، اندازہ لگا کر پھر اپنے دن کو پلان کریں. تو یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، اکثر و بیشتر کراچی میں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چند بوند بارش برستی ہے تو یہاں پر بجلی چلی جاتی ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے گیجٹس جو ہیں ان کی بیٹری پوری ہو. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ بھی اسمارٹ بن جائیں، ویدر فورکاسٹ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کتنے بجے کیا بارش ہونے جا رہی ہے، اس حساب سے اپنے کام پلان کر لیں. اور جیسا کہ صدف نے کہا کہ برقی آلات، ویسے ہمارے یہاں تو بہت مشکل ہے، جگہ جگہ پول
پول پہ لگے تار، پول پہ ٹوٹے تار، بائک سوار ہیں جی خاص طور پہ بائک سوار بھائی بارش ہے تو بارش میں موسم کا مزہ لینے کے لیے، صرف موسم کا مزہ لینے کے لیے نکل نہ جائیں اور اس کے بعد تیز نہ بائک چلائیں. پلیز اپنا خیال رکھیں، کیونکہ جنہوں نے رکھنا ہے وہ تو نہیں رکھ رہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر کراچی میں اتنی سی بارش ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتی. خیر اب آگے بڑھتے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کو فوری طلب کر لیا ہے. عدالت نے رفائی پلاٹ کی ملکیت سے متعلق شہری حکومت کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی فوری پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اور ایسے میں چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے عدالت کا مذاق بنایا ہوا ہے، بار بار التوا کی درخواست دے دیتے ہیں. ایسے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے وکیل بھی روسٹرم پر آئے اور کہا کہ وہ وکیل روسٹرم پر آ کر جواب نہیں دے سکے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کچھ بولیں گے یا توہین عدالت لگائیں، کیا ہم یہاں قانون کی کلاسز دیں. تو یہ ایک اچھا، یہ جب ڈیورنگ بھٹو صاحب کا جب ریفرنس ہو رہا تھا تو اس خیر اس میں بعد میں بات کروں گی. ذرا اس اسٹوری کی ہم اپڈیٹ لے لیتے ہیں. ہمارے نمائندے فاروق سمیع ہمارے ساتھ ہیں. فاروق سمیع بتائیے گا یہ کیا عدالت میں معاملہ رہا کہ روسٹرم پر آ کر وکیل جواب نہ دے سکے؟ جی بالکل، یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اپیل فائل کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف، جس میں جو کلیکٹرز ہوتے ہیں ان کے پلاٹس تھے، اس کی ری امبرسمنٹ کے معاملات ہوئے تھے، جس کے بعد ان کو ری امبرسمنٹ کرنے کا کہا گیا تھا. تاہم وہ نہیں ہوا، اس کے خلاف وہ آئے تھے. تاہم جب بلدیہ عظمیٰ کراچی کے وکیل وہاں پہ کھڑے ہوئے روسٹرم پہ تو بالکل گنگ ہو گئے اور وہ کوئی جواب نہ دے سکے، جس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ سخت بھرم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے خلاف توہین عدالت لگائیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں. پھر یہ پوچھا گیا کہ اس ادارے کا سربراہ کون ہے، جس پر جسٹس فاروق نسیم جو کہ دوسری پارٹی کی جانب سے وکیل تھے، انہوں نے بتایا کہ جناب اس ادارے کے سربراہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ہیں. جس کے بعد عدالت نے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو طلب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. آج عدالت ان جو وکیل ہیں ان سے یہی استفسار کرتی رہی کہ آپ اپنے دلائل دیں، آپ اپنے دلائل شروع کیوں نہیں کر رہے، جس پہ وہ دلائل دینے سے قاصر تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو دوسرے وکیل ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ سب اپنے دلائل پیش کریں. تاہم عدالت نے کہا کیا ہم قانون کی کلاسز لگائیں، اس درخواست آپ نے دائر کی ہے لہٰذا آپ نے دلائل دینے ہیں پہلے. جس کے بعد اب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو طلب کر لیا گیا ہے اور کیس کے دوران جو ہے کچھ وقفہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے فاروق، تھینک یو سو مچ. اور آپ نے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دی. اس سے پہلے جو میں بات کر رہی تھی، جب لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی تھی سپریم کورٹ سے سماعتیں، تب بھی بہت سارے وکلا ایسے نظر آئے جن کے اوپر ججز صاحبان نے برہمی کا اظہار کیا کہ آپ تیاری کر کے آیا کریں. ویسے جب سے یہ لائیو براڈ کاسٹ ہونا شروع ہوا ہے تب سے ہمیں قانونی معاملات، ہمیں اور وکلا دونوں کو قانونی معاملات کا بہت پتہ لگنا شروع ہوا ہے. ہمیں تو سمجھ آنا ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا. ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کا دن بڑا اہم ہے. کیا دن ہے بھیا؟ آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے. وہ کرۂ ارض جس پہ انسان بستے ہیں صدیوں، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں انسان یہاں پر آباد ہے، اربوں سال ہو گئے ہیں. اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں نے جو اس زمین کے ساتھ کیا ہے اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ قدرتی آفات کی صورت میں ہو، سمندری طوفان کی اگر ہم بات کر لیں، شدید بارشوں کا ایک نیا فنومینن آیا ہے، سیلاب، تیزی سے بڑھتا درجہ حرارت جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی سنگین اور ہولناک خطرات سے دوچار ہماری زمین ہر گزرتے وقت کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے. ہم نے اس کے تحفظ کی قسم اٹھائی تھی لیکن ہم ہی اس کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جہاں گرینری تھی، جہاں سبزہ تھا، اب وہاں کانکریٹ آپ کو نظر آتا ہے، اور جہاں پہ کانکریٹ ہے وہاں پر ہم اگانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بھی ہم ناکام ہیں. تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زمین کو جو ہمیں اتنا وسائل، ہمیں اتنا کچھ دیتی ہے، ہم بھی اس کو کچھ دے سکیں. اس سال کا جو عنوان ہے وہ ہے پلانٹ ورسس پلاسٹک، سیارہ بمقابلہ پلاسٹک. اور انڈیڈ پلاسٹک وہ ہیزرڈ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اس پوری دنیا کو متاثر کیا. اور کیسے؟ وہ صرف زمین پہ نہیں، وہ سمندر کے اندر بھی اس نے اتنا زیادہ کیٹاسٹروف کیا ہے. اور بیکاز پلاسٹک جو ہے جب اگر وہ زمین پہ ہے تو وہ پھر اتنی آسانی سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا،
اور وہ عرصے تک جو ہے ویسے رہتا ہے, اور سمندر میں تو وہ حیاتیات کے لیے اتنا نقصان دہ. تو آج اسی مناسبت سے گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل جو ہے وہ ارتھ ڈے کے حساب سے رکھا ہے. دس از اے بیوٹیفل پکچر. تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ یہ GOOGLE, یس, یہ جو 7 جگہیں اس دنیا کی شیئر کی گئی ہیں صدف, ان میں جو جی ہے دیٹ ڈزنٹ اسٹینڈس, بٹ وہ ہے یہ جو ایریا ہے دیٹس ٹرکس اینڈ کائکوس آئلینڈس, اور یہ بہاماس آئلینڈ ہے. اس کو جو ہے بایو ڈائیورسٹی جو ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے, اور یہ ختم ہو رہا تھا یہ ایریا, لیکن پھر کوششوں سے اس کو ٹھیک کیا گیا. دوسری جو تصویر ہے یہ ایک سمندر کی ہے. دس از اسکارپین ریف نیشنل پارک میکسیکو. اور جو ریفس ہوتے ہیں وہ جو سمندری حیاتیات کی بایو ڈائیورسٹی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سیلاب آتا ہے اس میں بھی وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں, اس کے لیے ایک ڈیٹرنس کا کام ادا کرتے ہیں. جی اچھا, اب جو تیسری ہے دا او, دیٹس وہ اس پہ تصویر ہے ونتانویال نیشنل پارک آئس لینڈ. اچھا, زمین اور سمندر کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو یہ گلیشیئرز کی بایو ڈائیورسٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا جی ہے گوگل کا, دیٹ یاؤ نیشنل پارک برازیل. ایک وقت میں یہ ختم ہو رہا تھا, لیکن پھر اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج جو ہے اس کو بنایا گیا, اور یہ امیزون کے رین فارسٹ کے ہارٹ میں ہے, اور ایک بڑی تعداد ہے اسپیشیز کی جس میں جو تقریباً ایکسٹنٹ ہو گئی تھی, اب ان کو دوبارہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, جس میں جیگوار اور جائنٹ آٹر اور اس طرح کی چیزیں. دین ایل از فار گریٹ گرین وال نائجیریا, اور ای جو ہے وہ آسٹریلیا کے جو نیشنل ریزروز ہیں اس کے حوالے سے ہے. تو زمین کو محفوظ بنائیں تاکہ ہم اس زمین کو, اور یہ زمین ہمیں مزید جو ہے دیتی ہے. بالکل, ہم ایک دوسرے کے کہتے ہیں نا ساتھ نبھاتے رہیں. اور کیا خطرات ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ دن آتے ہیں منا لیتے ہیں, ہم ایز انڈیویجول کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیسے بچا سکتے ہیں اسی ساری صورتحال پہ, اور کلیکٹیولی ہماری کیا ایفرٹ ہو سکتی ہے. بات کر لیتے ہیں جامعہ کراچی کے شعبہ انوائرمنٹل اسٹڈیز کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر عالمگیر سے. عالمگیر صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا, ہماری دنیا بڑے خطرات سے اس وقت گزر رہی ہے, پاکستان بھی ظاہر ہے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر سکیں کہ کون سی ایسے خطرات ہیں جو اس وقت جن پر ایمرجنسی بنیادوں پر ہمیں ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے, تو وہ کیا آپ ہمیں مینشن کریں گے؟ جی بہت شکریہ. بالکل, جہاں ایک طرف آج ارتھ ڈے ہے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ انوائرمنٹل پرابلم بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور انوائرمنٹل ایشوز جو ہے وہ اپنی پیک کو کراس کر رہے ہیں. چاہے وہ مسئلہ ایئر پالوشن کا ہو, واٹر پالوشن کا ہو. بیسیکلی ہم نے اپنے اس پلانٹ ارتھ کو جو ہے اون کرنا چھوڑ دیا ہے, اور ہم اس کی آنرشپ کی صرف بات کرتے ہیں, ہم پریکٹیکلی کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. جیسا کہ اس دفعہ جو تھیم رکھا گیا ہے ارتھ ڈے پہ, وہ پلانٹ ورسز پلاسٹک ہے, اور پلاسٹک پالوشن میں سمجھتا ہوں کہ ارتھ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, جسٹ لائک کلائمیٹ چینج. کیونکہ بہت ساری ریسرچز اب اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم نے اتنا پلاسٹک پالوشن پھیلا دیا ہے کہ 2040 میں سمندروں میں مچھلیوں کی جگہ شاید ہمیں پلاسٹک ملے گا. آپ اپنی ڈیلی روٹین کی اگر چیزوں کا جائزہ لیں تو ہر چیز, کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے ہر چیز ہمیں پلاسٹک میں نظر آتی ہے. دیکھیے, اور سب سے بڑی پرابلم کی بات یہ ہے کہ کراچی جیسے میگا سٹیز اور جو باقی اس طرح کے میگا سٹیز ہیں, وہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پراپر سسٹم نہیں ہے. سالڈ ویسٹ میں بھی اگر ہم اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو مور دین 60% ہمیں پلاسٹک نظر آتا ہے, اور اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے بہت سارے لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے ہیزرڈس گیسز نکلتی ہیں جو کہ کینسر کاز کرنے کے لیے کافی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلاسٹک کے اوپر ایک پراپر اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, انوائرمنٹل پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر عامر, جیسے کہ ہمیں اپنا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی پلاسٹک سب سے بڑا ہیزرڈ ہے سینچری کا, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو نہیں سیکھتے نا, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے کچھ حصوں نے اگر تو پلاسٹک سے چھٹکارا پایا ہے, اس کو ریسائیکل کر کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیلٹس بنا کے اس سے انرجی سورس کھینچنے کی, ہم کون سے ایسے ماڈلز ہیں جن کو فالو کر سکتے ہیں, جس سے کراچی یا پھر لاہور یا پھر اس خطے کے دیگر شہر دہلی سے لے کے ڈھاکہ تک, ہم اس کو کیسے پلاسٹک کی اس فائٹ کو جیت سکتے ہیں, کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں
انوائرمنٹ فرینڈلی لائف اسٹائل اپنانے کی ضرورت ہے، جس کی ڈیمانڈ میں اپنے بیشتر انٹرویوز میں بھی کرتا ہوں. انوائرمنٹ فرینڈلی لائف اسٹائل میں آپ اس بات کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ سیگریگیشن آف ویسٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. پلاسٹک کو کم سے کم استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم پلاسٹک کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دم سے پلاسٹک کو نہیں جو ہے وہ چھوڑ سکتے. تو سب سے پہلے پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کیا جائے، اور جو پرانے زمانے میں ہم برتن یوز کرتے تھے اور کپڑے کے تھیلے یوز کرتے تھے ہم اس کی طرف آئیں. اور ایک عام آدمی جب اس میں یہ اسٹیپ لے گا تو تبدیلی تبھی آئے گی. اگر ہم دکاندار سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لوگ ہم سے مانگتے ہیں اور ہمیں مجبوراً لوگوں کو دینا پڑتا ہے. ہم اپنے گھروں سے کپڑے کے کاغذ کے تھیلے لے کر نکلیں. اچھا، دوسری طرف اگر ہم پلاسٹک کو ری یوز کرنے کی بات کریں تو اب اتنا سارا پلاسٹک آ چکا ہے کہ ہم اس کو ڈفرینٹ فارمز میں کنورٹ کر کے یوز کر رہے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پلاسٹک کو ریڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آلٹرنیٹس کی طرف جائیں، کیونکہ پلاسٹک جو ہے نا یہ ہمارے انوائرمنٹ میں پرسسٹ ہوتا ہے. اس کے ریسائکل یوز کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز یا دیگر ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہاں پر باقاعدہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو اس کو انسینٹیو دیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو اس کے بدلے کوائنس بھی ملتے ہیں اگر وہ خالی پلاسٹک کی بوٹل اس میں جا کے شریڈ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ انیشیٹو گورنمنٹ لیول پر کیوں نہیں شروع کیا جا سکتا؟ دیکھیے یہ بالکل یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ مجھے بتایا. اگر ہم اس طرح کے انسینٹیوز اسٹارٹ کر دیں تو ہمیں پلاسٹک کی بوٹلز، پلاسٹک کے شاپرز جو ڈسٹ بنس میں جاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. وہ کمپنیز میں جائیں گے، کمپنیز اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ری یوز یا ری سائیکل کرے گی. پھر ہمارے یہاں پر ایک پلاسٹک مافیا ہے جو کہ بہت ہی غلط طریقے سے پلاسٹک کو ری یوز اور ری سائیکلنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف بازاروں میں پلاسٹک کی جو ہے وہ عجیب و غریب سی چیزیں جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. کافی لو گریڈ کا پلاسٹک بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلاسٹک کے لیے بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز اور میں بتاؤں کہ اس کے بارے میں بھی عام عوام کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. صرف پلاسٹک کے شاپرز پہ بایو ڈیگریڈیبل لکھ دینے سے وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہمیں اپنے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے لیے باؤنڈ کرنا ہوگا کہ پلاسٹک کے بنے ہوئے اسائنمنٹ، پلاسٹک کی جو فائلز ہوتی ہیں جو اسائنمنٹس میں اسٹوڈنٹس لگاتے ہیں، پلاسٹک کے بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، پلاسٹک کے کپس وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، گلاسز یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر سے گلاس لے کر جائیں، اپنے گھر سے پلیٹس لے کر جائیں. اور اس طرح سے ہم پلاسٹکس کو ڈاکٹر صاحب ایبسلیوٹلی کسی بھی اگر کوئی ریولیوشن لانا ہے تو اس کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہیں سے اس کو آغاز کرنا چاہیے. بٹ یہ ایک بہت ہی چھوٹا اسٹیپ ہوگا، اگر تو ہوگا، آلریڈی اسٹیپ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بٹ دس وڈ بی آن انڈیویجول بیسس. آپ پاکستان، چونکہ پاکستان اتنا کنٹریبیوٹر نہیں ہے سی ایمیشن میں جتنا وہ بیچارہ ہمارا ملک افیکٹڈ ہے، ہم براڈر پراسپیکٹ پہ، گورنمنٹ لیول پہ یا پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیول پہ ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ ہم اٹھا سکیں کہ جس سے بڑے پیمانے پہ تو ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں نا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو پلاسٹک کے اوپر جو ہے وہ بین لگانا چاہیے. پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں جو نان بایو ڈیگریڈیبل ہیں اس کے اوپر بین لگا دینا چاہیے. اور دکانداروں کو اور ان تمام جو اس طرح کے صارفین ہیں ان کو اس بارے میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اویئرنیس ہی سولوشن ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی بینڈ لگا ہے، کراچی میں بھی بینڈ لگا ہے، لاہور میں بھی بینڈ لگا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پلاسٹک کی تھیلیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. لوگوں کے گھروں میں اتنا پلاسٹک جو ہے وہ لوگوں نے جمع کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈیویڈول لیول پہ جب تک یہ کم نہیں ہوگا، اس کا استعمال ہم کم نہیں کریں گے، یہ گورنمنٹ لیول پہ آپ وہ ایٹ لیسٹ ماحول میں، انوائرمنٹ میں کسی قسم کی خرابی اس طرح نہیں کر رہا. بیکاز ہم 100% تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن جو آپ بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا استعمال بہت حد تک کم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ان چیزوں میں جہاں پر پیپر بیگز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں پر کپڑوں کے بیگز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اور آلریڈی ہمارے پاس اتنا کچرا ہے جسے ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور فیوچر میں بھی آپ سے رابطہ رہے گا، کیونکہ اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں تو جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ناؤ گورنمنٹ نیڈس ٹو ٹیک دی لیڈ. جب بڑے لیول پہ کوئی پروگرام، کوئی مہم شروع ہوتی ہے نا، تبھی جا کر ایک انڈیویجول یہ سوچتا ہے. بار بار پبلک سروس جب میسج اس طرح کے جنریٹ ہوتے ہیں ہر پلیٹ فارم سے، اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ زیادہ فوکس کریں. پھر ایک انڈیویجول خود سوچتا ہے کہ ایز اے شہری، ایز اے سٹیزن میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالوں. یہ پازیٹیو کام. مہم تو سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز یہ ہے کہ جو گھروں سے
इस तरह का कचरा उठा के उनको लैंडफिल साइट्स तक ले जाना और फिर वहां पे उसको दोबारा कारामद बनाना, ये आम शहरी का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। कराची जैसा बड़ा शहर जिसे दुनिया के बड़े शहरों में माना जाता है, जो किसी भी एक मुल्क के बराबर कहा जा सकता है, इसकी आबादी इतनी है, यहाँ पर अभी भी जो वेस्टेज है उसको कहीं ठिकाने लगाने का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, स्टिल 21वीं सदी। अगर आप इसको डीप डिग करें तो कराची के 3 से 4 लैंडफिल साइट्स हैं जो कि प्रॉपरली फंक्शनल भी नहीं है, एक तो बिल्कुल कराची से बाहर है। तो हम इस पे आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर ही रहे हैं जब प्लास्टिक बैन की, तो उसी से रिलेटेड एक खबर है। पंजाब भर में 5 जून से प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है और आज से सूबे भर में प्लास्टिक कूना मुहिम का आगाज हो रहा है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जी प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाएंगे। इससे मुझे याद आ रहा है कराची में मुस्तफ़ा कमाल का दौर, जहाँ पे वो जो इतने माइक्रोन की थैली और इतने माइक्रोन की थैली होगी और वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक कराची में क्या हुआ, आई होप के पंजाब में कुछ हो सके। आई होप के वाकई आप कह रहे हैं कि कुछ हो सके, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी तो मुसलसल हम ये सुनते रहे जी प्लास्टिक को बैन लग जाएगा। अब किसी ने अगर प्लास्टिक को बेचते हुए और उसके इस्तेमाल में नज़र आए तो उन पर फ़ाइन किया जाएगा, लेकिन अब पंजाब ये बेड़ा उठाने जा रही, तो अवाम खुद को कैंसर से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करें, ये भी मैसेज दिया गया है। कपड़े, कागज़ के थैले इस्तेमाल करें, ये अपील की जा रही है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा, अपील की जा रही है, अपील नहीं होनी। हुकूमतें अपील नहीं करती, हुकूमत डिसीजन लेती है, उसको इम्प्लीमेंट कराती है, खत्म बात। ये तो आप अपीलें करते रह जाएंगे और लोगों को अच्छा लोग ऐसी बात नहीं कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, लोगों को पता ही नहीं है कि हमने करना कैसे, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो प्लास्टिक में रखी जा रही हैं, क्योंकि ये एक अवेलेबल ऑप्शन लोगों के पास है। पहले आप लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शंस दें और इतना ऑप्शन प्रोवाइड करें कि फिर वो अल्टीमेटली उस ऑप्शन की तरफ जाने का सोचना शुरू करें। एब्सोल्युटली। चले, ये तो एक इतना वसी टॉपिक है, इस पे 20 घंटे भी बात करते रहे कम नहीं होगा। चेहरे बड़े वाज़े होते हैं। लेट्स सी पुलिस इस पे क्या करती है। अफजल, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जो सर्वे हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, क्योंकि जब उनसे कहा जाता है कि आपने ऐसा करना है तो उनके ऊपर गिरा बहुत गुजरता है। उनकी किनकी बात कर रही हूँ, आपकी और हमारी बात कर रही हूँ। हम पे थोड़ी गिरा गुजरता है, हम पे गिरा नहीं गुजरता, हम पे तो गुजरता ही है। 2 तरह के टैक्स, यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब आपकी तनख्वाह से डायरेक्ट टैक्स निकल गया, उसके बाद भी आप उस तनख्वाह से जो टैक्स शुदा है, उससे जो भी खरीदारी कर रहे हैं, आपने उस पर मज़ीद टैक्स देना है। तो यहाँ पे आवाम जो है ना वो बड़ा सोचते हैं यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन सर्वे किया गया, पूछा गया आवाम से भाई टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी। और 84 का मतलब होता है 84%। तो 84% आवाम ने टैक्स देने की हिमायत कर दी है। तो ठीक है ना, उनसे है। सवाल ये होता कि टैक्स देना चाहिए, उनसे ये सवाल नहीं होता कि आपको टैक्स देना चाहिए। सवाल ये होता कि आपको टैक्स देना चाहिए, फिर कहते हैं कि हाँ हाँ। और हो सकता है उनसे सवाल ही किया गया हो कि क्या टैक्स नहीं देने को टैक्स चोरी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा होगा जी जनाब ऐसे ही है, टैक्स चोरी को गलती करार दे दिया है। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर ये नया सर्वे जारी किया है, जिसके तहत 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी है। लामहला टैक्स तो देना है, तनख्वाह में कट के आ जाता है, तो क्यों नहीं हामी होंगे। 84% ही तो सारे सैलरीड नहीं है ना। आपने जैसे बात की कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, तब कभी तो 2 तरह के हैं, एक जो देते हैं टैक्स और एक जो नहीं देते हैं। जो देते हैं वो तो आपको पता है, जो नहीं देते हैं वो सारी, अब नाम क्या लें, नाराज हो जाते हैं हमारी जो ताजर बरादरी है, रिटेलर्स हैं, ऑल दैट। वो गुस्सा कर गए थे, वो कह रहे थे कि यस, हमने बात की थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप तो बिलों में टैक्स लग के आते हैं, जैसे हमारे बिलों में तो टैक्स हमारे बिलों में टैक्स नहीं आता, हमारे बिलों में फूल आते हैं लग के। तो जी अब हामी हैं टैक्स देने के 84%। टैक्स चोरी को गलत कहते हैं और साथ में 84% लोग कहते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह है कि आप नहीं। लेकिन अब टैक्स इसी जो टैक्स सर्वे है, 11% पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने टैक्स चोरी की हिमायत की है। एक सेकंड, टैक्स चोरी की हिमायत की, मुझे उनके जवाब जानने वो क्या आखिर उन्होंने इस पे एक बाकायदा आवाम से एक प्रोग्राम होना चाहिए। इस अमल को दुरुस्त भी करार दिया, बताएं, चेक करें और हिमायत की है। और जबकि सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने भी ये वो वाला काम किया जो पॉलिटिशियन करते हैं। तो ये जो 2% पाकिस्तानी हो सकता है वो पॉलिटिशियन ही हो, उन्होंने मौका मिलने के बावजूद टैक्स ना देने पर एक दरमियाना
موقف اپنایا کہ نہ ٹیکس دینے کی انہوں نے کھل کر حمایت کی، نہ مخالفت کی، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو بالکل انہوں نے ڈپلومیٹکلی اس کا جواب دیا. ایبسلیوٹلی. تو چلے وہ فرض کیجئے وہ 84% جو ٹیکس دینے کی حمایت ہیں، ان 84 میں سے 54% بلکہ 34% بھی ٹیکس دے دیں تو پاکستان G20 ممالک کی فہرست میں جا کے کھڑا ہو جائے. صحیح بات ہے. چلے اب جب بات ٹیکس کی، معیشت کی ہو رہی ہے تو سب سے بڑا ہمارے یہاں نوجوانوں کے لیے مسئلہ ہے وہ ہے بے روزگاری کا. اچھی جابس کی تلاش میں رہتے ہیں اور سم ٹائمز اتنی محنت سے ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن جو ڈگری انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے ان کو اس کی مطابقت سے جاب نہیں ملتی ہے. تو گورنر سندھ، اچھا بائی دا وے جتنے بھی گورنرز ہم دیکھ رہے ہیں تمام صوبوں میں سب سے ایکٹیو کامران ٹسوری صاحب ہیں، اور کامران ٹسوری صاحب نے شہر قائد کے نوجوانوں کے لیے، بے روزگار افراد کے لیے گورنر سندھ روزگار اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. فائنلی تو اب اس کی ضرورت تھی بھائی، اور اس اسکیم کے تحت نوجوانوں، بے روزگار افراد کو روزگار شروع کرنے میں مدد فراہم کی جائے گی. گورنر سندھ نے یہ بھی کہا کہ نوجوان روزگار کے لیے اپنے آئیڈیاز اور پروپوزلز لائیں، ہم ان سے تعاون کریں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے معروف دانشور اور ادیب انور مقصود سے بھی ملاقات کی ہے. اور پھر انور مقصود صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی شہر میں بہت سے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، شہر میں بہت سے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور وہ بے روزگار ہیں، روزگار کی کمی ہے. ہم سب کو مل کر اس صوبے کی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہوگا. تو انور مقصود صاحب نے کہا وہ بھی ہم نے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں کیا سچویشن ہے، لوگ امپلائمنٹ والے معاملات کے لیے بہت فکر مند ہیں. لیکن چلیں اب اس طریقے کی، اور ہم جو بات کر رہے تھے ابھی وہ پلاسٹک کچرے کو لے کے، انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے. تو یہ جو انیشیٹو آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے روزگار والا، بہت اچھا ہے، بہت ہیلدی ہے. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو باقی ماندہ صوبے میں ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کا تعلق ہمارے جماعت سے ہے تو اس لیے آئیں اور نوکری لے کے چلے جائیں. نہیں، اس میں آئیڈیاز اور پروپوزلز مانگے گئے ہیں. نوجوان آئیں گے، شیئر کریں گے، کوچ ہوں گے، اور اس کے بعد جب وہ اس طریقے کے اپنے اسٹارٹ اپس لے کر آئیں گے، ان کی ذہن و نشوونما بھی ہوگی، نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے، نئے امپلائمنٹ اپورچونیٹیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گے. نوجوان طبقہ ہوتا ہے سم ٹائم اس کو بس ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک تھوڑی نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کن سے رابطہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو بڑا امپورٹنٹ ایک گائیڈ ہوتی ہے. اگر یہ نوجوانوں کو مل جائے تو بڑا زبردست ہو جائے گا ان کے لیے، کیونکہ ہر کسی نے یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. سو بہرحال اب تو آن لائن بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی بہت ہم کچھ کر سکتے ہیں اس ارینا میں. سو روزگار کے مواقع نکالے جا سکتے ہیں اگر اس پر کام کیا جائے. چلے اب ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی سماعت. بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے. اسٹیٹ کاؤنسل نے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. جی تو حسین بتائیے گا اس حوالے سے کیا اس وقت صورتحال ہے؟ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور اسٹیٹ کونسل عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے 1 ہفتے کا وقت مانگ دیا. ان کا کہنا تھا کہ سب جیل کے قیام سے متعلق ہم اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں ہے. جسٹس میاں گل حسن اور انگریز نے اسٹیٹ کونسل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف کمشنر خود کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے، آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک طرح کا تشدد ہے. عدالت نے کہا کہ اس کیس میں 1 ریٹ اور 6 متفرق درخواستیں آئی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس کیس میں مزید تاخیر ہو. عدالت نے بشرا بی بی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، جس پر وکیل نے کہا کہ جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. عدالت نے بشرا بی بی کے وکیل سے آئندہ سماعت پر جو ہے وہ تحریری دلائل طلب کر لیے ہیں اور ساتھ مزید سماعت اگلے ہفتے تک منتقل کر دی ہے. جی ٹھیک ہے حسین احمد چودھری، تھینک یو سو مچ. اور کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.